नावल मुसफ़ बाय निम्रा अहमद एपिसोड 4। फ्रेंड्स, हम लोग नावल पढ़ रहे हैं मुसफ़ और मुझे तो यार यकीन नहीं आता। मतलब हम समझते हैं कि हाँ, हमने कुरान का तर्जुमा और तफसीर पढ़ लिया तो हमारे लिए इतना काफ़ी है, लेकिन यार इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं कि हम थोड़ी सी एक झलक देखते हैं ना, हमें लगता है ओह हमने तो क्या एक्सप्लोर कर लिया। लेकिन जो लोग इसका इल्म हासिल करते हैं और इसको पढ़ते हैं, समझते हैं, इसकी डिटेल में जाते हैं, वो सबसे बड़ी बात कि कितने लकी होते हैं। और दूसरी बात ये कि उनका नॉलेज उफ 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 उनके नॉलेज का तो कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। मतलब मैं इसको पढ़ करना ऐसे थोड़ी थोड़ी देर बाद चौंक जाती हूँ, अच्छा ऐसे भी होगा। जैसे हमने पिछली किस्त में देखा था कि कैसे उसके कज़न ने उसको ट्रैप किया और महमल कितनी परेशान रही, और सबसे ज़्यादा मुझे दुख तब हुआ जब उसके ताया वगैरह ने उसको पीटा। मतलब कि यार एक बच्ची पर आप लोग हाथ उठा रहे हो, चाहे कि वो 20 साल की या बदज़बान सी भी है। अब देखिए, अगर किसी बच्चे के ऊपर इतना ज़्यादा टॉर्चर होगा और उसको हर कोई डिग्रेड करने की कोशिश करेगा तो उसका इतना तो होना बनता ही है ना। मगर ये है कि हाँ, गरीब हो या अगर किसी का कोई सहारा ना हो तो लोग उसको ऐसे ही समझ लेते हैं, फॉर ग्रांटेड सा। और यह है कि इंसान को अपने लिए खुद स्टैंड लेना पड़ता है। जब तक महमल अपने लिए खुद स्टैंड नहीं लेगी तब तक तो इसका कुछ नहीं बनने वाला। चलो, ये थी हमारी कुछ गुज़िश्ता रुदात, और अब हम चलो जल्दी से करते हैं एपिसोड 4 का स्टार्ट। रेडी सेट गो। हेलो। वो बेड से टेक लगाए, घुटनों पर प्रॉस्पेक्टस रखे सरसरी सा पढ़ रही थी जब दरवाज़ा खुला। आवाज़ पर महमल ने सर उठाया। चौखट में आरजू खड़ी थी, रेड ट्राउज़र के ऊपर स्लीवलेस सफ़ेद शर्ट। ये इसका मखसूस एक्सरसाइज का लिबास था। कटे हुए बाल शानों तक आते थे, पतली कमान की तरह की भौवें उठाए वो मुस्कुराते हुए इसे देख रही थी। कैसी हो? अंदाज दोस्ताना था। महमूल बमुश्किल संभल पाई। ठीक हूँ, आप कैसी हैं? वो सीधी हो बैठी और प्रॉस्पेक्टिस नामहसूस अंदाज से एक तरफ खिसकाया। फिट। वो बेतकल्लुफी से इसके बेड के किनारे टिक गई। अंदर आते हुए इसने दरवाज़ा पूरा बंद कर दिया था। महमल बेयकीनी से इसे देख रही थी, जो आदतन बालों में उंगलियां चलाती अपनी पतली भुओं को सकेड़ कर कमरे का जायजा ले रही थी। इतना छोटा कमरा है तुम्हारा महमल, एटलीस्ट आगा जान को तुम्हें प्रॉपर बेडरूम देना चाहिए। बाज़ दफ़ा आगा जान बहुत ज्यादती कर जाते हैं ना। इसने राय मांगी। महमल ने एक नज़र दरवाजे को देखा, वो बंद था। मालूम नहीं, तुम कहो तो अब्बा से कहकर तुम्हें बड़ा रूम दिला दूं। ये ख्याल इतने सालों में तो आपको नहीं आया, आज क्यों? ओके, मैं खुश हूँ। इसने फिर से बंद दरवाजे को देखा। मुझे आगा जान से कोई शिकायत नहीं है। खैर, आगा जान की क्या ही बात, खुद फवाद ने तुम्हारे साथ कितनी ज्यादती की। कम से कम घर की इज्जत का ही ख्याल किया होता। आपको मेरा यकीन है? इसे झटका लगा था। ऑफ कोर्स, फवाद को कौन नहीं जानता, और अब तो ये लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। कैसी साजिश? वो महतात हुई। ये तुमसे इस एएसपी के खिलाफ बयान दिलवाएंगे। क्या नाम था इसका? हुमायूं। इसका अंदाज बेहद सरसरी था। हुमायूं दाऊद। बात कुछ कुछ इसकी समझ में आने लगी थी। हाँ, इसी के घर फवाद तुम्हें ले गया था ना। किधर रहता है वो? अब आरजू बहुत ही लापरवाही से कहती, इधर उधर ज्यादा देख रही थी। ये तो मुझे नहीं पता आरजू बाजी कि वो किसका घर था। फ़ोन नंबर तो होगा तुम्हारे पास? जी है। आपको चाहिए? हाँ बताओ। आरजू एकदम अलर्ट सी हुई, सारा सरसरीपन उड़न छू हो गया। 15 पर कॉल कर लें, यही नंबर होता है पुलिस वालों का। इसने मुस्कुराहट दबाए प्रॉस्पेक्टस फिर से उठा लिया। खैर रहने दो, मुझे काम है, चलती हूँ। आरजू नागवारी से कहते हुए तेजी से उठकर बाहर निकल गई। इनका भी कैसा दिल है, फुटबॉल की तरह फवाद और हुमायूं के दरमियान लड़कता रहता है। हाँ, इसने इस्तज़ाए सर झटक कर फिर से प्रॉस्पेक्टस उठा लिया। आज कितने ही दिनों बाद वो खुद से नाश्ते की मेज पर मौजूद थी। किसी ने इसे मुखातिब ना किया था। वो खुद भी खामोशी से तेज तेज लुकमे ले रही थी। यूनिफॉर्म की सफ़ेद शलवार कमीज पहने और बेबी पिंक स्कार्फ गर्दन में डाले, वालों की ऊंची पोनी टेल बनाया वो अपनी प्लेट पर झुकी थी। महमल, फिजा चची ने खुद ही इसे मुखातिब किया। वह बगौर से देख रही थी। कॉलेज ज्वाइन कर लिया है? तो उस पर जैम लगाते हसन ने चौंक कर इसे देखा, जो सर झुकाए नाश्ते में मगन थी। ऊंची भूरी पोनी से एक लिट निकलकर गाल को छू रही थी। फिजा की पुकारने पर इसने गर्दन उठाई। नहीं, एक इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया है। क्या पढ़ती हो इधर? मैं बताना ज़रूरी नहीं समझती। वो कुर्सी धकेलती उठ गई। हसन की निगाहों ने दूर तक इसे बाहर जाते देखा। स्कूल की एक राहदारी में लगे एक कदादम आईने के सामने खड़ी होकर इसने स्कार्फ को सर पर रखा और चेहरे के गिर्द नफासत से लपेटकर पिन लगाई, यूं कि दमकती सुनहरी रंगत वाला चेहरा बेबी पिंक बेसबी हाले में मुकीद हो गया।
ऊंची पोनी टेल के बाइस पीछे से इसका स्कार्फ कदरे ऊपर उठ गया था। नाइस। और खुद को सराहती वापस बरामदे तक आई। घर से स्कार्फ लेकर आना इसे अजीब सा लग रहा था, सो यहीं आकर इसे सर पर रख लिया। बरामदे से चौड़ी सीढ़ियां नीचे हॉल में जाती थी, साथ ही जूतों का रैक पड़ा था। इसने जूते रैक पर उतारे और नंगे पांव संगे मरमर के ठंडे जीने उतरने लगी। वसीओ गरीज प्रेयर हॉल भरा हुआ था। कालीन पर सफ़ेद चादरें बिछी थी। इन पर बहुत सलीके से सफ़ों में डेस्क लगे थे। वो डेस्क ज़मीन से बाजू भरी ऊंचे थे, जैसे अमूमन मदरसों में होते हैं। डेस्क के पीछे सफ़ेद यूनिफॉर्म और बेबी पिंक स्कार्फ से ढके सरों वाली लड़कियां सफ़ेद चादरों पर दो जानों मुअद्दब सी बैठी थी। महमल ने आहिस्ता से आखिरी सीढ़ी पर पाँव रखा और हॉल के आखिर में थी। इसके सामने इन सारी सफ़ों में बैठी लड़कियों की पुश्त थी। सामने ऊंची प्लेटफॉर्म पर मैडम की कुर्सी और टेबल थी। इनके पीछे दीवार पर वो कैलीग्राफी आवेजा थी। कुरान इन सब चीज़ों से बेहतर है जिन्हें लोग जमा कर रहे हैं। इसे लगा वो इन लोग लड़कियों की तरह नीचे नहीं बैठ सकेगी, सो हॉल के आखिर में दीवार से लगी कुर्सियों की तरफ बढ़ गई। इसकी किताब खासी इंटरेस्टिंग थी। किताबुल तहारत, किताबुल ज़कात, किताबुल इल्म, किताबुल सलात, किताबुल सियाम, किताबुल हज और उम्रा। छोटे छोटे किताबचे थे। बाकी एक सिपारा था। पहला सिपारा बहुत बड़े साइज का। हर सफ़े पर बड़ी बड़ी 5 अरबी की सतूर थीं और हर 2 के दरमियान 3 खाली लाइन थी, गालबन नोट्स लेने के लिए। अरबी के हर लफ्ज़ तले इसका उर्दू तर्जुमा एक चकोर खाने में लिखा था। यूं हर लफ्ज़ अलग अलग नज़र आता था। वो 10 मिनट लेट थी। मैडम मिसबा का लेक्चर शुरू हो चुका था। सबसे पहले तो आप लोग ये जहन में रखें कि यहाँ आपको दीन पढ़ाया जाएगा, मज़हब नहीं। दीन और मज़हब में बहुत फ़र्क होता है। दीन रिलीजन को कहते हैं और मज़हब अकीदे या स्कूल ऑफ थॉट को। दीन पढ़ने से कबल एक बात जहन में नक्श कर लें और गिरा से बांध दें। दीन में दलील सिर्फ कुरान की आयत या हदीस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दी जा सकती है। अब वो सूरत फातिहा से आगाज़ कर रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह। अरबी के अल्फाज 3 या 4 हुरूफ से बनते हैं जिन्हें हम रूट वर्ड कहते हैं। अलहम ने हम का रूट वर्ड हा मीम दाल है, यानी तारीफ। इसी हम से हामिद, हमाद, अहमद, मोहम्मद, हमीद, महमूद बनते हैं। हामिद तारीफ करने वाला, अहमद तारीफ वाला, हमीद खूब 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 तारीफ वाला। जब आप कुरान को लिटरल वर्ड डेफिनेशन पर पढ़ेंगे तो आप इतना एंजॉय करेंगे कि बस। जैसे सजदा का रूट वर्ड सीन जीम दाल है, इससे मस्जिद, साजिद, सजदा बनता है। पढ़ाने का अंदाज दिलचस्प था। महमल तेजी से नोट्स ले रही थी। इसने बारहा सोचा कि यह फैसला सही था या गलत, मगर अंदर से वो मुतज़ब्ज़ब ही रही थी। अगले कुछ रोज़ वो पढ़ाई में इतनी मसरूफ़ रही कि फरिश्ते से मिल ही ना सकी। तजवीद, तफसीर, हदीस की पढ़ाई ठीक थी और बस ठीक ही थी। कोई गैर मामूली चीज़ तो इससे अभी तक नज़र नहीं आई थी। अलबत्ता अपनी राय सही लगी थी कि कुरान में वही कुछ था जो इसने सोचा था। नमाज का हुक्म, ज़कात देना, माल खर्च करने की ताकीद, मोमिन, काफिर, मुनाफिक की तारीफ, वही मदीने के मुनाफिकों का जिक्र। भाई अब मुसलमान है, इतना तो पढ़ ही रखा था। हाँ, वो बातें तो हरगिज़ ना थी जिनका जिक्र वो सियाह फाम लड़की किया करती थी। अलबत्ता वो कुरान को बहुत ध्यान से पढ़ती थी। अल्फाज के मायने याद करने की कोशिश करती, नोट्स लेती और रूट वर्ड समझती। आहिस्ता आहिस्ता इसे एहसास हुआ कि वो कितना गलत कुरान पढ़ती थी। अल्फाज को मजहूल अदा करती थी। मसलन बाजेर बी होता है, मगर वो बाजेर बे पढ़ती थी और वो सोचती थी कि ये सारी अम्मियाँ, नानियाँ, दादियाँ जो हमें कुरान सिखाती हैं वो अमूमन गलत तलफ़ुज़ से मजहूल ही पढ़ती हैं। सीन, स्वाद और से का फ़र्क नहीं पता चलता। जब हम ज़ेर ज़बर को बहुत लंबा करते हैं तो हमें एहसास ही नहीं होता कि हम कुरान में एक हर्फ का इजाफा कर रहे हैं। ज़बर को खींचकर अगर अलिफ का इजाफा कर रहे हैं, कुरान में तहरीफ कर रहे हैं, मानी बदल रहे हैं। अंग्रेज़ी तो खूब ब्रिटिश और अमेरिकन लहजे में बोलने की कोशिश करते हैं और कुरान जिसको अरबी लबो लहजे में पढ़ने का हुक्म है और जिसमें ज़ेर ज़बर को असल से ज़ायद खींचना भी हराम, दर्जे की गलती रखता है। इसके सीखने को अहमियत ही नहीं देते। मस्जिद में एक और अजीब रिवाज था। इसे शुरू में तो अजीब ही लगा और बाद में अच्छा। वहाँ हर किसी को सलाम किया जाता था। राहदारियों में से गुजरते, सीढ़ियों पर उतरते चढ़ते जो भी लड़की नजर आती उसको मुस्कुराकर सलाम किया जाता था। भले किसी को आप जानते हैं या नहीं, मगर सलाम फ़र्ज था। किसी को मुखातिब करने के लिए भी एक्सक्यूज़ मी की जगह अस्सलाम वालेकुम कहकर मुखातिब किया जाता था। एक्सक्यूज़ मी कहकर माफ़ी किस गलती की मांगे जो हुई ही नहीं।
دعا کیوں نہ دے؟ فرشتے نے بہت پہلے ہنس کر بتایا تھا تو وہ سوچتی رہ گئی تھی۔ ان تمام سوچوں کے برعکس محمل قرآن کو عزت دیتی تھی۔ اس وقت بھی وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی صبح کے نوٹس پڑھ رہی تھی جب دروازہ ہولے سے بجا۔ اس نے حیرت سے سر اٹھایا۔ یہ کھٹکا کر کر کون آئے گا بھلا اس کے کمرے میں؟ جی، دروازہ ہولے سے کھلا۔ وہ الجھ کر آہستہ آہستہ کھلتے دروازے کو دیکھ کے گئی، یہاں تک کہ وہ پورا کھل گیا، اور لمحے بھر کو تو وہ سن سی ہو گئی، پھر جیسے بوکھلا کر نیچے اتری۔ آغا جان آپ؟ وہ دہلیز میں کھڑے تھے، اطراف کا جائزہ لیتے کمر پر ہاتھ باندھے اندر داخل ہوئے۔ آپ بیٹھیں آغا جان۔ چھوٹا سا کمرہ تھا، وہ انہیں کہاں بٹھاتی؟ جلدی سے سپارہ اوپر شیلف پر رکھا اور بیڈ کی چادر ٹھیک کی۔ وہ خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ گئے۔ ادھر آؤ بیٹا، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ یہ اس واقعے کے بعد پہلی دفعہ تھا جب وہ اس سے مخاطب ہوئے تھے، اور انداز میں خاصی نرمی تھی۔ وہ کسی معمول کی طرح ان کے سامنے آ بیٹھی۔ جی محمل، وہ بغور اس کا چہرہ دیکھتے آہستہ سے بولے۔ محمل سانس روکے ان کو دیکھے گئی۔ فواد نے تمہارے ساتھ برا کیا، بہت برا۔ میں تم سے اس کی طرف سے معافی مانگتا ہوں۔ نہیں آغا جان، پلیز۔ انہوں نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے تو وہ موم کی طرح پگھلنے لگی۔ بے اختیار ان کے ہاتھ پکڑ لیے۔ تمہارے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئی ہیں، میں جانتا ہوں، اور اب میں ان کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ جی؟ وہ کچھ سمجھ نہ پا رہی تھی۔ میں جائیداد میں سے تمہارا حصہ الگ کرنا چاہتا ہوں تاکہ تم اس کی دیکھ بھال کر سکو۔ 50% کی تم مالک ہو، تم وہ حصہ لے لو۔ میں نے وکیل کو پیپرز تیار کرنے کا کہہ دیا ہے۔ وہ حق تک ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کیا تم اپنا حصہ لینا چاہتی ہو؟ جیسے آپ کہیں۔ بعض دفعہ اپنے حقوق کی بات اکیلے میں کہنا آسان ہوتا ہے بنسبت اپنے مخالفین کے سامنے۔ وہ اور کچھ کہہ ہی نہ سکی، بس یک ٹک انہیں دیکھے گئی جو اس کے سامنے بیڈ پر پائتنی پر بیٹھے تھے۔ میں آج جائیداد کے کاغذ سائن کر دیتا ہوں، مگر تم، میری ایک شرط ہے۔ یہ وہ لمحے بھر کو رکے، ان کی نگاہ اس کے چہرے پر جمی تھی۔ وہ پلک نہیں جھپک رہے تھے، اسے دیکھ رہے تھے جو دم سادے ان کی منتظر تھے۔ مگر تم فواد کے خلاف نہیں بلکہ ASP ہمایوں داؤد کے خلاف اغوا کے جرم کا بیان دوگی کورٹ میں۔ وہ اد کھلے لب اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھے گئی۔ عدالت نے ہمیں تاریخ دے دی ہے، اگلے ماہ کی تاریخ۔ میں چاہتا ہوں کہ تم عدالت میں اپنے بیان سے نہ پھرو تاکہ میں جائیداد کے کاغذات تمہارے حوالے کر دوں۔ جیسے ہی تم کورٹ میں بیان دوگی میں دستخط کر دوں گا۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ انہیں دیکھنے کے لیے گردن بھی نہ اٹھا سکی۔ تمہارے پاس وقت ہے، خوب اچھی طرح سے سوچ لو اور اسے ایک بزنس ڈیل سمجھو۔ یہ تمہیں آئندہ ابراہیم کی بزنس امپائر سنبھالنے میں مدد دے گی۔ وہ دروازے کی طرف بڑھے۔ مجھے منظور ہے، وہ تیزی سے بولی۔ فیصلہ کرنے میں اسے ایک پل لگا تھا۔ بھاڑ میں گیا ہمایوں، حب سے بے جا میں تو اس نے بھی مجھے رکھا تھا۔ انہوں نے مڑ کر فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ تم اچھی بزنس وومن بن سکتی ہو، ٹیک کیئر۔ اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئے۔ کیا یوں ہمایوں گرفتار ہو جائے گا؟ اور فواد؟ کیا وہ گھر آ جائے گا؟ نہیں، مگر جائیداد، اپنے مقام کو پال لینے کی خواہش، کبھی بھی وہ طائف پر یوں ہی حکم چلا سکے گی؟ سب اس کی عزت کریں گے، اس کے حکم سے گھر میں کام ہوگا، اس کی موجودگی ہر جگہ ضروری سمجھی جائے گی۔ وہ الجھ کر رہ گئی۔ کیا اس نے صحیح کیا؟ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ صبح 8 بجے وہ مسجد کے گیٹ پر تھی۔ اندر داخل ہونے سے قبل اس نے رک کر بیلوں سے ڈھکے بنگلے کو دیکھا جس کا سنگ کی بینچ آج بھی ویران پڑا تھا۔ بابا، تمہارا صاحب ہے؟ کچھ سوچ کر اس نے باوردی گارڈ کو مخاطب کیا۔ وہ تو شہر سے باہر گیا ہے، کب آئے گا؟ معلوم نہیں۔ اچھا۔ اس نے ذرا سی ایڑی اونچی کر کے گیٹ کے پار دیکھا۔ ہمایوں کی گاڑی کھڑی تھی۔ وہ بی بی، وہ جہاز پہ گیا ہے۔ گارڈ قدرے گڑبڑایا۔ بھاڑ میں گیا تمہارا صاحب میری طرف سے۔ اس سفید سر پر جھوٹ تو نہ بولو، نہیں ملنا چاہتا تو سیدھا منع کر دو۔ جھوٹ بولنا منافقت کی نشانی ہوتی ہے، ایمان کی نہیں، خدا کا خوف کرو۔ وہ آخری فکرے قدرے نصیحت آمیز انداز میں کہتی اسکول کے گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ پتہ نہیں ہمایوں نے اس کے لیے یہ کیوں کہہ رکھا تھا، اور پتہ نہیں میں نے صحیح کیا یا غلط، مگر وہ ایسے میری جائیداد کبھی نہیں دیں گے۔ پھر اور کیا کرتی؟ بیزار سا تاثر چہرے پر سجائے، بیگ اٹھائے وہ سست روی سے برآمدے کی طرف چل رہی تھی۔ اور یہ جھوٹ تو نہیں، اس نے تو مجھے حد سے بے جا میں رکھا تھا۔ اس نے چپل ریک پر اتاری اور خود کو گھسیٹتی ہوئی نیچے سیڑھیاں اترنے لگی۔ مگر اغوا تو نہیں کیا تھا، میں ادھر اپنی مرضی سے گئی تھی، تو اس پر یوں اغوا کا الزام لگا دینا جھوٹ نہیں ہوگا؟ وہ سر جھکائے آہستہ آہستہ زینے اتر رہی تھی۔ نہیں، جھوٹ کہاں، اس نے ڈیل تو کی تھی،
اغوا اور خریدنا ایک ہی بات ہے، اگر ذرا سا لفظوں کا ہیر پھیر کر دو تو کیا؟ اس نے کرسی پر بیٹھ کر کتاب سائیڈ بورڈ پر رکھی اور ساتھ بیٹھی لڑکی کے سپارے پر جھانکا اور پھر مطلوبہ صفحہ کھولنے لگی۔ تفسیر شروع ہو چکی تھی، وہ آج بھی لیٹ تھی۔ فواد کے خلاف گواہی نہ بھی دوں تو بھی وہ سزا پائے گا، اور وہ اتنا بڑا ASP، کوئی میرے بیان سے اسے سزا تھوڑی ملے گی، بس لفظوں کو تھوڑا سا انٹرچینج کر دیا جائے گا تو کیا ہے، میری نیت تو صاف ہے۔ مطلوبہ صفحہ کھول کر اس نے پین کی کیپ اتاری اور آج کی تاریخ لکھنے لگی۔ اور تم جھوٹ کو سچ کے ساتھ نہ ملاؤ اور نہ تم سچ کو چھپاؤ، حالانکہ تم خوب جانتے ہو۔ میڈم مصباح کی آواز پر جیسے کرنٹ کھا کر اس نے سر اٹھایا۔ وہ اپنی ٹیچر چیئر پر بیٹھی کتاب سے پڑھ رہی تھی۔ اس نے بے اختیار اپنے سپارے کو دیکھا۔ اس صفحے پر سب سے اوپر یہی لکھا تھا، تم میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لو اور صرف مجھ سے ہی ڈرو، اور تم جھوٹ کو سچ سے نہ ملاؤ اور نہ حق کو چھپاؤ، حالانکہ تم جانتے بھی ہو۔ وہ سن سی، بے حد ساکت سی، پھٹی پھٹی نگاہوں سے ان الفاظ کو دیکھ رہی تھی۔ میڈم آگے پڑھ رہی تھی مگر اسے کچھ سنائی نہ دے رہا تھا۔ ساری آوازیں جیسے بند ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ بنا پلک جھپکے انہی الفاظ کو دیکھے جا رہی تھی، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے نفسوں کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ ذرا دیر پہلے گارڈ کو کی گئی نصیحت اس کے کانوں میں گونجی۔ اس سے لگا وہ کتاب اس سے زیادہ جانتی ہے۔ پھر میں کیا کروں؟ اس کا دل کانپنے لگا۔ بے اختیار اس نے رسی تھامنا چاہی، کلام کی رسی۔ وہ نہ جانتی تھی کہ دوسرے سرے پر کون ہے، مگر اسے یقین تھا کہ دوسرے سرے پر کوئی ضرور موجود ہے۔ صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو، بے شک وہ یعنی نماز سب پہ بھاری ہے سوائے ان کے جو ڈرنے والے ہیں۔ اس نے وحشت زدہ سی ہو کر سر اٹھایا۔ پنک اسکارف والے بہت سے سر اپنی کتابوں پر جھکے تھے، کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ اس نے پھر سے ان الفاظ کو پڑھا۔ وہ کوئی مضمون نویسی نہ تھی، وہ گفتگو تھی۔ اوہ مائی گاڈ، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اٹس ٹاکنگ ٹو می۔ ساتھ بیٹھی لڑکی نے سر اٹھایا۔ تو یہ ٹاک ہی تو ہے، کلام، اس کو ہم کلام پاک اسی لیے تو کہتے ہیں۔ وہ سادگی سے کہہ کر اپنے سپارے پر جھک گئی۔ محمل نے سپارہ بند کر دیا اور کچھ بھی اٹھائے بنا تیزی سے بھاگتی ہوئی سیڑھیاں چڑھتی گئی۔ فرشتے اپنے آفس میں آئی تو وہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ محمل تم؟ میں آئندہ نہیں آؤں گی، میں مسجد چھوڑ رہی ہوں۔ وہ جو کرسی پر بیٹھی تھی بے چینی سے کھڑی ہوئی، اس کی آنکھوں میں عجیب سا خوف اور گھبراہٹ تھی۔ فرشتے نے آرام سے فائل میز پر رکھی اور کرسی کی دوسری جانب جگہ سنبھالی۔ کھڑکی کے بلائنڈز بند تھے، کمرے میں چھاؤں سی تھی۔ آپ میری بات سن رہی ہیں؟ بیٹھو۔ وہ میز کی دراز کھول کر جھکی، کچھ تلاش کرنے لگی۔ محمل بمشکل ضبط کرتی کرسی پر ٹک گئی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ ادھر سے بھاگ جائے۔ میں نہیں آؤں گی آئندہ فرشتے، اس نے دہرایا۔ وہ ابھی تک دراز میں مصروف تھی۔ پھر کہاں جاؤ گی؟ بس قرآن چھوڑ رہی ہوں۔ اسے چھوڑ کر کہاں جاؤ گی محمل؟ وہ کچھ کاغذات نکال کر سیدھی اور اسے دیکھا۔ اپنی نارمل لائف میں۔ تمہیں یہ اب نارمل لائف لگتی ہے؟ یہ مجھ سے بات کرتی ہے فرشتے، وہ دبی دبی سے چیخی تھی۔ آپ سمجھ نہیں سکتی میں کتنے کرب سے گزر رہی ہوں، مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا، آپ سمجھ نہیں سکتی۔ میں سمجھ سکتی ہوں، جب قرآن مخاطب کرنے لگتا ہے تو سب اس کرب سے گزرتے ہیں۔ نہیں، اس نے سختی سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا جو میرے ساتھ ہوا ہے، آپ تصور نہیں کر سکتی۔ تمہیں لگتا ہے تم پہلی ہو؟ اس نے گہری سانس لے کر آنکھیں بند کی اور سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ ہم انسان ہی تو یہ بوجھ اٹھانے کے قابل ہیں، پھر تم اتنی کمزور کیوں پڑ رہی ہو؟ ہم پہاڑ ہوتے تو نہ سہ سکتے، دب جاتے۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ فرشتے کو وہ لمحے بھر میں بہت بیمار لگی تھی۔ کوئی میری سوچیں پڑھ رہا ہے فرشتے، وہ مخلوق نہیں ہے، وہ کلام ہے، بات ہے، اللہ کی بات، اور اللہ ہی تو سوچیں پڑھ سکتا ہے۔ وہ گمسم سی ہوگی۔ میں اللہ سے بات کر رہی تھی۔ تمہیں کوئی شک ہے؟ مگر یہ 1400 سال پرانی کتاب ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ پاسٹ یعنی ماضی میں ہو کر ہم سے 1400 سال بعد کے فیوچر یعنی مستقبل سے خود کو کنیکٹ کر لے؟ اٹس لائک اے میریکل، یہ تو معجزے کی طرح ہے۔ یہی تو ہم اسے کہتے ہیں، معجزہ۔ اور جب یہ ختم ہو جائے گی تو پھر سے شروع کر لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، قرآن کے معجزے بار بار دہرانے سے کبھی پرانے نہیں ہوں گے۔ فہمتاً بتا رہی ہوں۔ میں اسے چھوڑ دوں تو؟ فرشتے نے تعصب سے اسے دیکھا۔ محمل، جب روز قیامت اللہ زمین آسمان کو بلائے گا تو ہر چیز کھینچی چلی آئے گی، تو ان یا کرہن، خوشی سے یا ناخوشی سے۔
جب ہم اللہ کے بلانے پر نماز اور قرآن کی طرف نہیں آتے تو اللہ ہمارے لیے ایسے حالات بنا دیتا ہے، یہ دنیا اتنی تنگ کر دیتا ہے کہ ہمیں زبردستی سخت ناخوشی کے عالم میں آنا پڑتا ہے، اور پھر ہم کرہن بھی بھاگ کر آتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمیں کہیں پناہ نہیں ملتی۔ اس کی طرف توان آ جاؤ محمل، ورنہ تمہیں کرہن آنا پڑے گا۔ پھر وہ مزید کوئی بحث نہ کر سکی۔ اسے فرشتے کی بات سے بے حد خوف آیا تھا، اسے لگا وہ اب کبھی قرآن نہ چھوڑ سکے گی۔ اسے معلوم ہوتا کہ اس ایک لفظ نے اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان چھپائے تو وہ اسے کبھی مس نہ کرتی، اور نہیں تو وہ اس کا مطلب لغت میں ہی تلاش کر لیتی، مگر جانے کیسے وہ اس سے لکھنا رہ گیا تھا۔ آج کا رکوع میڈم مصباح کے علاوہ ایک اور ٹیچر پڑھا رہی تھی۔ میڈم زکیہ بنی اسرائیل کے ہیکل میں داخل ہونے والا قصہ بیان کر رہی تھی۔ اور دروازے میں داخل ہو جاؤ سجدہ کرتے ہو اور کہو حقتو، ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے اور ان قریب ہم محسنین کو زیادہ دیں گے۔ وہ آیت پڑھ کر اب الفاظ کی گہرائی میں جا رہی تھی۔ حقتو کا مطلب گرنا مراد گناہ کرنے یعنی بخشش مانگنے سے ہے۔ اب بنی اسرائیل نے کیا یہ کہ انہوں نے، جیسا کہ اگلی آیت میں ذکر ہے، منہ ٹیڑھا کر کے بات کو بدل دیا۔ وہ سجدہ کرتے یعنی جھک کر حتتو کہہ کر داخل ہونے کے بجائے ہنتو کہہ کر داخل ہوتے، ہنتو کہتے۔ وہ تیز تیز قلم چلا کر لکھ رہی تھی کہ کسی نے برہمی سے پین اس کے رجسٹر پر رکھا۔ اس نے ہڑبڑا کر سر اٹھایا۔ ایک کلاس انچارج اس کے سر پر کھڑی تھی۔ بعض لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان کے لیے دعا کرتا ہے، اور بعض لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ کیا ہوا میم؟ آپ رجسٹر قرآن پر رکھ کر لکھ رہی ہیں۔ انچارج نے صدمے سے اسے دیکھا تو اس نے گھبرا کر قرآن نیچے سے نکالا۔ یہ اس کا تجوید کا قرآن تھا، سمپل آف وائٹ جلد والا۔ سوری میم۔ اس نے قرآن احتیاط سے ایک طرف رکھا اور رجسٹر پر جھک گئی، پھر ادھر ادھر ساتھ والی لڑکیوں کے رجسٹر پر جھانکا کہ دیکھ سکے کہ ہنتو کا کیا مطلب ہے۔ میڈم نے لکھوایا ہے مگر اس نے کچھ نہ لکھا تھا۔ قرآن کی کلاس تھی، وہ بول نہ سکی، سو مایوسی سے واپس اپنے نوٹس کو دیکھا۔ صفحے کی لائن یہاں ختم ہوتی تھی، وہاں اس نے لکھ رکھا تھا ہنتو یعنی گند۔ گند کے دال کے آگے صفحہ ختم تھا۔ بعض دفعہ ہم میکانکی انداز میں کچھ لکھتے ہوئے جب صفحہ ختم ہو جائے تو اسے جو بھی چیز ہو، بھلے نیچے رکھی ہو، کتاب ہو یا ڈیسک کی لکڑی، اس پر لکھ ڈالتے ہیں اور بعد میں یاد ہی نہیں آتا۔ گند اس کا مطلب ہے۔ وہ اس ادھورے لفظ پر حیران ہوئی، کوئی سینس نہ بنتا تھا، مگر خیر وہ آگے لکھنے لگی۔ سوچا بعد میں کسی سے پوچھ لے گی، مگر بعد میں یاد ہی نہ رہا۔ چھٹی کے وقت اس نے ہمایوں کو اپنے گیٹ کا دروازہ بند کرتے دیکھا۔ وہ ہک چڑھا کر پلٹا ہی تھا کہ وہ سامنے آ کھڑی ہوئی۔ پنک اسکارف میں مکیت چہرہ، کندھے پر بیگ، سفید یونیفارم اور سینے پر ہاتھ باندھے وہ تیکھی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ تبدیلی کیسے آئی؟ وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ غالباً اچھے موڈ میں تھا۔ محمل اسی طرح تیکھی سخت نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ خیریت؟ وہ 2 قدم آگے بڑھا۔ اس کے پیچھے سیاہ گیٹ کے باہر اس کا مستند چوکیدار کن آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا جو آمنے سامنے کھڑے تھے۔ ہمایوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے اور وہ سخت تیوروں کے ساتھ سینے پر بازو لپیٹے۔ آپ کو مسئلہ کیا ہے فواد بھائی کے ساتھ؟ شاطر مجرم کسی بھی پولیس آفیسر کے لیے چیلنج ہوتے ہیں اور مجھے چیلنج لینے میں مزہ آتا ہے۔ اس مزے میں اگر آپ الٹا پھنس گئے تو؟ میں کیوں پھنسوں گا؟ تم نے کورٹ میں مکر جانا ہے نا؟ آپ کو کس نے کہا کہ میں مکر جاؤں گی؟ کیا مطلب؟ وہ یکلخت چونکا۔ وہ اسی طرح اسے چپتی نگاہوں سے دیکھتی واپس پلٹی اور سینے پر بازو لپیٹے سر جھکائے سڑک پر چل دی۔ عقل کے سارے راستے عجیب دھوئیں میں گم ہوتے تھے اور وہ کچھ سمجھ نہ پا رہی تھی۔ کتنے دنوں بعد آج وہ شام کی چائے سرو کرنے ٹرالی دھکیلتی باہر لائی تھی۔ لان میں سب بڑے یوں ہی بیٹھے تھے، ادھر ادھر کی خوشگپیاں، تبادلہ خیالات چل رہے تھے۔ احمل، میری چائے میں سنڈریلا ڈال دوں؟ آغا جان جس سے بے تکلفی سے کہہ رہے تھے غفران چچا سے بات کرنے میں مصروف ہو گئے۔ نائمہ اور فضا نے معنی خیز نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ جب سے فواد جیل گیا تھا ان دونوں کا الائنس اتحاد مہتاب تائی سے ہٹ کر بن چکا تھا۔ دونوں کے خواب اسے داماد بنانے کے چکنا چور ہو گئے تھے اور اب وہ مزید تائی کی خوشامد کرنے کے بجائے انہیں بے رخی دکھانے لگی تھی۔ یہ لیجیے آغا جان۔ اس نے پورے اعتماد سے کپ ان کو تھمایا اور پھر تائی مہتاب کو جو الگ سی گمسم بیٹھی تھی۔ تھینک یو محمل۔ جانے انہوں نے کس دل سے بظاہر مسکرا کر کہا۔ فضا نے آنکھوں ہی آنکھوں میں نائمہ کو ہلکا سا اشارہ کیا۔ نائمہ نے ہاں کہہ کر سر جھٹکا۔ ان کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ یہ اچانک وہ اس پر اتنے مہربان کیوں ہو رہے۔ وہ خالی ٹرائل لیے اندر آئی تو سیڑھیوں سے اترتا حسن جو شرٹ کے کف بند کر رہا تھا اسے دیکھ کر لمحے بھر کو رک گیا۔ محمل،
ایک پرانا منظر اس کی آنکھوں میں لہرایا تھا، فواد کا یوں اترنا، پھر اس کا اسے چائے دینا اور وہ انگلیوں کا ٹکرانا۔ کیا تب فواد نے یہ سوچا تھا کہ یہ لڑکی بھی اس کا ہتھیار بن سکتی ہے؟ اتنی ازاں تھی وہ۔ منظر وہی تھا، بس چہرہ بدل چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کرچیاں سی چبھنے لگی۔ مومن ایک سوراخ سے دوبارہ نہیں ڈسا جاتا۔ وہ تیزی سے کچن کی طرف آئی۔ محمل رکو، سنو۔ وہ سرد سے اس کے پیچھے لپکا اور کچن کے دروازے پر ٹھہر سا گیا۔ اندر مسرت کپڑے سے سلپ صاف کر رہی تھی۔ محمل ساتھ ہی کرسی پر رخ موڑے بیٹھی تھی، اونچی بھوری پونی ٹیل جس سے اس کی لمبی گردن پیچھے سے جھکتی تھی، اور کرتے کے اوپر دوپٹے کو شانوں پر ٹھیک سے پھیلائے، ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے وہ چہرہ موڑے بیٹھی تھی۔ اس کے اس سائڈ پوز سے بھی حسن اس کی جھکی آنکھوں کا سوگوار سا رنگ دکھائی دے رہا تھا۔ اسے لگا وہ بدل گئی ہے۔ محمل، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ مسرت کا سلیب کو رگڑتا ہاتھ تو رک گیا۔ انہوں نے حیرت سے گردن موڑی۔ حسن، چچی، محمل کو کہے ذرا میری بات سن لے۔ انہوں نے اسے دیکھا جو بے تاثر سی لب بھینچے سر جھکائے کرسی پر بیٹھی تھی۔ محمل، حسن بلا رہا ہے۔ میں ان کے باپ کی نوکر نہیں ہوں جو آؤں۔ اس کا دل چاہا کہ وہ کہہ دے، مگر صبح ہی تو فرشتے نے اس سے کچھ کہا تھا۔ محمل، مسرت نے پھر پکارا، انہیں جو کہنا ہے یہیں کہہ لے، منظور نہیں ہے تو بے شک نہ کہے۔ وہ سر جھکائے ٹیبل کو دیکھ رہی تھی۔ ایک قسم اس اترتی فجر میں اس نے کھائی تھی، وہ قسم اسے اب آخری سانس تک نبھانی تھی۔ محمل، تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ وہ بے بس سا اس کے سامنے آیا۔ وہ تمہیں فواد کے لیے استعمال کریں، تم خود کو اس کیس میں مت الجھاؤ۔ اس نے گردن اٹھائی۔ وہ اس کے سامنے کھڑا فکر مندی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ محمل کا چہرہ بے تاثر تھا، بالکل سپاٹ۔ آپ نے کہہ لیا جو کہنا تھا، اب آپ جا سکتے ہیں۔ اس نے آلوؤں کی ٹوکری قریب کھسکا کر میز سے چھری اٹھائی۔ وہ چند لمحے بے بس سا اسے دیکھتا رہا، پھر تیزی سے باہر نکل گیا۔ مسرت الجھی سی اس کے قریب آئی۔ کس کیس کی بات کر رہا تھا حسن؟ آلو گوشت میں بنا دوں گی، آپ قورمہ دیکھ لیجیے گا، اور کھیر بھی، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ کسی کو کوئی شکایت ہو۔ وہ اب مگن سے آلو چیر رہی تھی۔ مسرت گہری سانس لے کر سلیب صاف کرنے لگی۔ وہ جانتی تھی اب وہ نہیں بتائے گی، اور وہ آلو چھیلتے اس عجیب بات کو سوچ رہی تھی جو اس کو صبح فرشتے نے کہی تھی جب وہ رشتہ داروں اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کی آیتیں پڑھ کر تڑپ گئی تھی اور پوچھا کہ یہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں ان کے لیے کیا سزا بتائی گئی ہے۔ یتیموں سے پہلے قرابت داروں کا ذکر ہے محمل۔ میں اور میری ماں ان قرابت داروں کی جیسی خدمت کرتے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتی۔ تو اس خدمت کا کبھی ان کو احساس بھی دلایا ہے؟ اماں تو ہر وقت جتی رہتی ہیں، مگر میں ادھار رکھنے کی قائل نہیں ہوں۔ وہ ایک کہیں تو 10 سناتی ہوں، ایک ایک آئٹم گنواتی ہوں جو بناؤں، اس نے فخر سے کہا، اور پھر فرشتے کا سنجیدہ چہرہ دیکھا تو لگا کچھ غلط کہہ دیا۔ یعنی سب کیا کرایا ملیا میٹ کر دیتی ہے، یہ تو ان پر ظلم ہے۔ ظلم؟ میں ظلم کرتی ہوں ان پر؟ وہ شاکڈ رہ گئی۔ ظلم کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ کسی کے حق میں کمی کرنا۔ ایک کی ایک سنانا برابر کا بدلہ ہے، مگر 9 اوپر سنانا زیادتی ہے، اس کے حق میں کمی ہے۔ وہ مجھے جو بول دیں اور میں آگے سے چپ کر جاؤں، ایک بھی نہ سناؤ۔ تم اگر سنا دو گی تو سب برابر کر دو گی، پھر تم ان کے شکوے کیسے کرو گی؟ شکوے کی بھی حقدار نہیں ہو، معاف کر دیا کرو۔ اور جانتی ہو معاف کرنا کیا ہوتا ہے؟ اس کا سر خود بخود نفی میں ہل گیا۔ اس کو دکھ نہ دینا جس نے آپ کو دکھ دیا، ان کو ان کے رویے کا احساس تک نہ دلانا، کچھ نہ بتانا، یہ معاف کرنا ہوتا ہے۔ تم معاف کر دیا کرو، صبر کیا کرو۔ ساری زندگی صبر ہی تو کیا ہے میں نے۔ وہ صبر نہیں ہوتا جو تم کرتی ہو۔ صبر وہ ہوتا ہے کہ اگر سر بھاری پتھر پر بھی لگ جائے تو لبوں سے اف تک نہ نکلے۔ صبر وہ ہوتا ہے جو تمہاری ماں کرتی ہے۔ اور احسان؟ صبر اور معاف کرنے کے بعد ان کے برے رویے کے جواب میں بہت اچھا رویہ دو۔ میں کیوں کروں یہ سب؟ وہ کیوں نہیں کرتے؟ رشتہ داروں کے ساتھ ویسا ہی رویہ رکھنا چاہے جیسا وہ ہمارے ساتھ رکھتے ہیں۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہا کرتے تھے کہ بدلے کی صلہ رحمی کرنے والا صلہ رحمی نہیں کرتا محمل۔ اس پہ تو آپ کو اجر ہی نہیں ملے گا۔ اجر تو تب ملے گا جب آپ برے کے جواب میں اچھا کریں۔ تم انہیں معاف کرو اور اپنا حق اللہ سے مانگو۔ انہوں نے میری جائیداد کھائی ہے، وہ چیخ پڑی تھی۔ اب اپنی ساری پراپرٹی میرے نام کر کے گئے۔ بہت غلط کر کے گئے تھے۔ پھر انہیں حق نہیں تھا کہ ساری پراپرٹی وصیت کرتے، ان کا حق تو بس 1/3 پر تھا۔ اس کو بے شک کسی کے نام وصیت کر جاتے، مگر باقی کے 2/3 حصے کی شرعاً تقسیم کی اجازت دے جاتے تو شاید تمہارے چچا لوگ اپنے حصے پر قناعت کر لیتے۔ وارث تو اللہ نے بنائے ہیں۔ جانے والے کو برا بھلا نہیں کہہ رہی، مگر ایک غلط فیصلہ بہت سو کی زندگیاں خراب کر دیتا ہے۔ محمل، تم کچھ لوگوں کی غلط فیصلوں کی بنیاد بنا کر اپنے رشتہ داروں پر ظلم کر رہی ہو، تو یہ مت بھولو کہ پل صراط پر رحم اور امانت کے کانٹے ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔
ہر خائن اور قطع رحمی کرنے والے کو وہ پل سے نیچے جہنم میں گرائیں گے اور ہر امانت دار اور صلہ رحمی کرنے والا پل پار کر جائے گا۔ تم وہ پل پار نہیں کرنا چاہتی؟ وہ سر جھٹک کر تیز تیز آلو چھیلنے لگی۔ میڈم مجھے ایک بات پوچھنا ہے۔ اس روز وہ کلاس کے بعد میڈم مصباح کے پاس گئی۔ جی ضرور پوچھیے۔ میڈم بہت توجہ سے اس کی طرف پلٹی تھی۔ وہ میم مجھ سے نماز پڑھی نہیں جاتی تو خیر ہے؟ ہاں کیوں نہیں خیر ہے؟ اٹس اوکے اگر آپ نہیں پڑھ سکتی تو۔ محمل کو لگا مانو بوجھ اس کے کندھوں سے اتر گیا ہو، وہ ایک دم کسی قید سے آزاد ہو گئی۔ وہی تو میم، میں باقی نے کیا کر لوں، قرآن پڑھ لوں، ٹھیک ہے نا؟ نماز پڑھنا بہت ضروری تو نہیں؟ نہیں اتنا ضروری تو نہیں، اگر آپ نہیں پڑھنا چاہتی تو نہ پڑھیں۔ میم کوئی فرق تو نہیں پڑے گا نا؟ قطعاً فرق نہیں پڑے گا، یہ بالکل آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اوکے۔ وہ بہت آسودہ سی مسکرائی، مگر میڈم مصباح کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ یقین کریں محمل، کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے۔ آپ بے شک نماز نہ پڑھیں، بے شک سجدہ نہ کریں، جو ہستیاں اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتی، اگر آپ کر لیں اسے کیا فرق پڑے گا؟ اس آسمان کا بالش بھر بھی حصہ خالی نہیں جہاں کوئی فرشتہ سجدہ نہ کراؤ، اور فرشتہ جانتی ہے کتنا بڑا ہو سکتا ہے؟ جب اس پہاڑی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کے پکارنے پر پلٹ کر دیکھا تھا تو جبرائیل علیہ السلام کا قد زمین سے آسمان تک تھا، اور ان کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسے ہوتے ہیں فرشتے، 70,000 فرشتے کعبے کا روز طواف کرتے ہیں۔ یہ تعداد عام سی لگتی ہے، مگر جانتی ہو جو 70,000 فرشتے روز طواف کرتے ہیں ان کی باری پھر قیامت تک نہیں آئے گی۔ اس رب کے پاس اتنی لا تعداد ہستیاں عبادت کرنے کے لیے، آپ نماز نہ پڑھیں تو اسے کیا فرق پڑے گا؟ میڈم مصباح جا چکی تھی اور وہ دھواں چہرے کے ساتھ کتابیں سینے سے لگائے ساکت سی کھڑی تھی۔ اس کو لگا اب وہ کبھی نماز نہیں چھوڑ سکے گی۔ شام میں اس نے بہت اہتمام سے عصر پڑھی، پڑھ کر لاؤنج میں فون اسٹینڈ کے ساتھ بیٹھی تھی کہ نادیہ کو فون کرے۔ نائمہ چچی ماس کو کان سے پکڑ کر بے بسی ڈانٹ رہی تھی اور وہ کان چھڑا کر چھپاک سے منہ چڑھاتا بھاگ گیا تھا۔ اتنا شیطان ہو گیا یہ لڑکا، کیا کروں میں اس کا؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھے پریشانی سے بولی اور محمل کی فون نمبر پریس کرتی انگلیاں تھمسی گئیں۔ شیطان ہو گیا یہ لڑکا، اس نے زیر لب دہرایا۔ لفظ شیطان کا روٹ ورڈ کیا تھا؟ شین طا نون، شطن یعنی رحمت سے دور، اللہ کی رحمت سے دور، دھتکارا ہوا۔ او گاڈ، انہوں نے اپنے بچے کو اللہ کی رحمت سے دور ہوا کہہ دیا۔ چچی، اس نے ہولے سے انہیں پکارا۔ فون کا ریسیور ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ ہاں، نائمہ چچی نے پریشانی سے چونک کر اسے دیکھا۔ ماس کو شیطان تو نہ کہیں چچی، اللہ نہ کرے وہ شیطان ہو، شیطان تو اللہ کی رحمت سے دور ہونے کو کہتے ہیں۔ اچھا بس کرو، 2 سپارے کیا پڑھ لی اب ہمیں سکھائیں گی یہ؟ ہاں، ان کا تو قبلہ ہی بدل گیا۔ وہ استہزائیہ کہتی باہر نکل گئی اور وہ جہاں تھی وہیں سن سی بیٹھی رہ گئی۔ صبح ہی تو دوسرے سپارے کی پہلی آیت پڑھی تھی کہ عنقریب وہ بے وقوف لوگ کہیں گے کہ ان کو ان کے قبلے سے کس نے پھیر دیا، ان کا تو قبلہ ہی بدل گیا۔ وہ تکرار اس کے ذہن میں گونج رہی تھی۔ بہت پہلے ملنے والی وہ سیاہ فام لڑکی ایک دم اسے یاد آئی۔ اس میں تمہارا ماضی ہے، حال ہے اور مستقبل لکھا ہے، وہ ٹھیک کہتی تھی۔ وہ سر جھکائے خاموشی سے برتن دھو کر ریک میں لگا رہی تھی۔ دھلی پلیٹوں سے پانی کے قطرے ٹپک ٹپک کر گر رہے تھے۔ اس کے ہاتھ سست روی سے کام کر رہے تھے۔ وہ کچن میں اکیلی تھی۔ اماں جانے کہاں تھی؟ باقی لوگ تو کام کے وقت کچن میں آنا مزاج کے خلاف سمجھتے تھے، مگر خیر، اس نے سر جھٹکا۔ وہ اب کوشش کرتی تھی کہ ایسی سوچوں کو دل میں جگہ نہ دے۔ اب محسوس ہوتا تھا کہ اس نے اپنے بدصورت رویے سے اپنے اور ان کے درمیان فرق نہ رکھا تھا۔ پہلے وہ ہر چیز اسی دنیا میں برابر کرنے پر تلی تھی، اب اس نے صبر کرنا شروع کر دیا تھا۔ زندگی ویسے بھی اب ٹف ہو گئی تھی۔ اب مسجد کی ٹیچرز نے اسے دیر سے آنے پر الٹیمیٹم دے دیا تھا۔ وہ خود بھی اپنی تجوید درست کرنے فجر کے بعد آنا چاہتی تھی کہ تب لڑکیاں اکٹھی بیٹھ کر تجوید کی پریکٹس کرتی تھی۔ صرف یہ مسئلہ تھا کہ فجر کے وقت فریج لاک ہوتا تھا۔ اس کے لاک کہنے پر بھی کسی پر اثر نہ ہوتا تھا۔ اس کے پاس اپنے ناشتے کے پیسے نہ تھے، یا تو وہ ٹرانسپورٹ کا کرایہ ادا کرتی یا اپنا ناشتہ لا کر رکھتی۔ ناشتہ قربان کر کے اس نے وین والے کو فیس دی، اور روز صبح تہجد پڑھ کر اٹھ کر وہ آدھا گھنٹہ اپنا ہوم ورک کرتی، پھر فجر پڑھ کر نکل جاتی۔ عصر کے قریب اس کی واپسی ہوتی۔ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے علم فکر و فاقے کے بغیر نہیں آتا۔ ٹھیک ہی کہتے تھے۔ اس نے آخری پلیٹ ریک پر رکھی، ٹوٹی بند کی اور ہاتھ خشک کرتے اپنے دھیان میں پلٹی تھی
کہ کچن کے کھلے دروازے میں کسی کو کھڑا دیکھ کر ٹھٹکی اور پھر دوسرے ہی پل ساکت رہ گئی۔ کیسی ہو؟ فواد سینے پر ہاتھ باندھے مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ گونگ سی بنا پلک جھپکے اسے دیکھے گئی۔ وہ کب واپس آیا؟ مجھے تم بہت یاد آئی محمل، میں ایک بہت بڑی سازش کا نشانہ بنا ہوں۔ اماں اماں، وہ ایک دم بلند آواز میں پکارنے لگی۔ خون ابلنے لگا تھا، اسے محسوس ہوا اس کا جسم کپ کپا رہا ہے۔ کیا ہوا؟ مسرت بوکھلا کر اندر آئی اور پھر فواد کو دیکھ کر چپ سی رہ گئی۔ فواد بیٹا تم؟ چاچی، وہ ان کے قریب بے قراری سے پلٹا۔ میرے ساتھ بہت بڑی سازش ہوئی ہے، یہ سب اس ASP کا کیا دھرا ہے۔ میں بھلا محمل کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ محمل تم؟ وہ اب اس کی جانب مڑا۔ تم جانتی ہو میں بے قصور ہوں، ریکارڈنگ جو انہوں نے تمہیں سنوائی وہ ان کی کسی فنکار کی تھی۔ ہم ان پولیس والوں کو بھتہ نہیں دیتے، اس لیے انہوں نے ایسا کیا۔ تم یاد کرو، تم نے خود مجھے کہا تھا کہ تم سائن کروانے چلی جاتی ہو۔ میں نے اگر سودا کیا ہوتا تو تمہیں مجبور کرتا۔ وہ ایک دم چونکی۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، مگر آپ نے مجھ پر الزام لگایا کہ آپ نے مجھے رنگے ہاتھوں۔ اس سے آگے بولا نہیں گیا۔ وہ سب مجھے اس ASP نے رات کو کہا تھا کہ میں تمہارے اور اس کے درمیان آنے کی کوشش نہ کروں۔ بھلا بتاؤ میں ایسا کر سکتا ہوں؟ پھر مجھے یقین آ ہی گیا کہ تم جیسی با کردار اور پارسا لڑکی ایسا نہیں کر سکتی۔ میں پورے گھر کے سامنے تمہارے کردار کی قسم کھانے کو تیار ہوں چاچی، آپ میرا یقین کریں۔ وہ بے بس مسرت کے پاس جھکا اور ان کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ یقین کریں میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن اگر آپ سمجھتی ہیں کہ محمل میری وجہ سے بدنام ہوئی ہے تو میں محمل سے شادی کرنے پر تیار ہوں۔ آپ جب کہیں آغا جان دھوم دھام سے محمل کو اپنی بہو بنائیں گے۔ آپ ہاں تو کریں، ایک دفعہ محمل سے میری شادی ہو جائے، پھر ہوگی کسی کو پورے خاندان میں ہمت کہ وہ محمل پر انگلی اٹھا سکے؟ ہم ہر وہ انگلی کاٹ دیں گے، اللہ گواہ ہے چچی، ہم ایسا ہی کریں گے۔ فواد تم سچ کہہ رہے ہو؟ فرتے جذبات سے مسرت کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑے۔ وہ جو ساکت سی سلپ کا سہارا لیے کھڑی تھی ایک دم بھاگتے ہوئے باہر نکل گئی۔ اس نے رات کا کھانا نہیں کھایا، بس سر منہ لپیٹے پڑی رہی۔ باہر چہل پہل تھی، آوازیں آ رہی تھی، ہنسی مذاق باتیں شور کہہ کے دعوت کی طرح کا سما تھا۔ اشتہا انگیز کھانوں کی مہک اس کے کمرے تک آ رہی تھی، مگر اس کا کسی چیز کے لیے دل نہ چاہ رہا تھا۔ وہ چت لیٹی دیر تک چھت پر گھومتے پنکھے کو دیکھتی رہی۔ تینوں پر گول گول گھوم رہے تھے، بار بار ایک ہی مدار کے گرد چکر کاٹتے، آخر میں وہیں پہنچ جاتے جہاں سے وہ چلے تھے۔ وہ بھی وہیں پہنچ گئی تھی۔ صبح پریئر ہال کے کشادہ سفید سیڑھیاں وہ ننگے پاؤں سست روی سے اتر رہی تھی۔ سفید شلوار قمیص کے اوپر پنک اسکارف نفاست سے اڑے، ایک ہاتھ ریلنگ پر رکھے وہ جیسے پانی پر چلتی غائب دماغی سے نیچے آئی تھی۔ پریئر ہال کے گلاس ڈورز بند تھے، شیشوں کے پار تازہ صبح اتر رہی تھی۔ اس کو آج کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ چپ چاپ اپنی جگہ پر آئی، بیگ ڈیسک پر رکھا اور گرنے کے انداز میں بیٹھی۔ اگر کالج ہوتا تو یقیناً وہ آج نہ آتی۔ اتنی ڈپریسڈ ہو گئی تھی کہ وہ پڑھ نہ سکی تھی، مگر وہ کالج نہ تھا، نہ ہی وہ پڑھنے آئی تھی، وہ تو سننے آتی تھی۔ بعض چیزیں اتنی سحر انگیز ہوتی ہے کہ انسان ان پر حیران ہونا ترک کر دیتا ہے۔ وہ موزانہ کتاب بھی ایسی ہی تھی، عاجز کر دینے والی، مبہوت کر دینے والی۔ وہ جو سوچتی تھی اس کتاب میں لکھا آ جاتا تھا۔ اب محمل نے حیران ہونا ترک کر دیا تھا۔ اسے لگا وہ اب کبھی حیران نہ ہو سکے گی، مگر آج کی حالت پر وہ پھر چونکی۔ اور لوگوں میں سے کوئی ہے؟ اچھی لگتی ہے تمہیں اس کی بات دنیا کی زندگی کے متعلق؟ اس نے سر گھٹنوں پر رکھ دیا اور بازو گھٹنوں کے گرد لپیٹ لیے۔ اور وہ اپنی بات پر اللہ کو گواہ بنا لاتا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ سخت جھگڑالو ہے۔ اس نے سر اٹھایا، چہرہ دائیں جانب گھمایا۔ پنک اسکارف میں ملبوس لڑکیاں سر جھکائے تیزی سے قلم پیپر پر چلا رہی تھی۔ وہاں کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے دل پر کیا گزر رہی ہے، کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ وہ کیا محسوس کر رہی ہے، بس وہی جانتا تھا جس نے یہ کتاب اس کے لیے اتاری تھی۔ اسے کبھی کبھی لگتا تھا یہ بس اسی کی کہانی ہے، کسی اور کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا۔ اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے۔ اس نے دونوں کنپٹیوں کو انگلی سے سہلایا۔ اچھی لگتی ہے تمہیں؟ وہ آہستہ سے اٹھی، سپارہ بند کیا اور کچھ بھی لیے بغیر سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ اس کی بات وہ دھیرے دھیرے زینے چڑھ رہی تھی، دنیا کی زندگی کے متعلق۔ وہ آخری زنا عبور کر کے راہداری کی طرف بڑھی۔ اور وہ اپنی بات پر اللہ کو گواہ بنا لاتا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ سخت جھگڑالو ہے۔ وہ تھکاوٹ سے باہر برآمدے کے اسٹیپس پر بیٹھ گئی۔ سامنے ہرا بھرا لان تھا۔ وہ ستون سے سر ٹکائے لان کے سبزے کو خالی خالی آنکھوں سے دیکھے گئی۔ یہ تو اس نے اپنے دل سے بھی نہ کہا تھا،
کہ اسے فواد کی بات اچھی لگی تھی۔ اس کی آفر دل فریب تھی، دلکش تھی۔ وہ اپنے دل سے اقرار کرنے سے ڈرتی تھی، مگر وہ تو نگاہوں کی خیانت بھی جانتا تھا۔ اس سے کیسے چھپ سکتی تھی کوئی بات؟ مگر اس نے اسے ڈانٹا نہیں، ذلیل نہیں کیا، جو ایسے لوگ کرتے ہیں۔ اس کا تماشا نہیں بنایا جیسے خاندان والے بناتے ہیں۔ اس کی بات سنی انسنی نہیں کی جیسے نادیہ کرتی تھی۔ کوئی ڈانٹ ٹپٹ لان تان نہیں، بس وہی ایک نرم مہربان انداز جس کی تڑپ میں وہ قرآن سننے آتی تھی۔ وہ ڈانٹتا ہی تو نہیں تھا، اسی طرح کوئی سمجھاتا ہی نہ تھا، کوئی اس کی طرح تھا ہی نہیں۔ وہ وہیں بیٹھی تھی جب ساتھ ہی وہ لڑکیاں بیٹھی، غالباً مڈ بریک تھی اور لڑکیاں اس میں بیٹھ کر تجوید کرتی تھی۔ وہ تھوڑی تلے ہتھیلی رکھے، چہرہ موڑے یوں ہی اسے دیکھے گئی۔ وہ لڑکی گھٹنوں پر قرآن رکھے بائیں ہاتھ سے صفحے پلٹ رہی تھی، دایاں ہاتھ یوں ایک طرف گرا پڑا تھا۔ مطلوبہ صفحہ کھول کر اس نے بائیں ہاتھ سے گرے ہوئے ہاتھ کو اٹھایا اور گود میں رکھا، پھر ٹھیک ہاتھ سے صفحے کا کنارہ پکڑنے لگی۔ ان المسلمین والمسلمات رک رک کر اٹک اٹک کر پڑھتی تھی، بار بار آواز ٹوٹ جاتی اور پھر سے شروع کرتی، مگر ہکلاہٹ زدہ زبان پھر ساتھ چھوڑنے لگتی، مخارج صحیح نہ نکل پاتے۔ وہ بدقت تمام ایک لفظ بولتی تو ساتھ گاں گاں کی آواز بھی آتی۔ یکدم محمل کو احساس ہوا وہ رونے لگی تھی۔ اس کا مفلوج دایاں ہاتھ بار بار نیچے گر جاتا تھا۔ وہ بائیں ہاتھ سے اسے اٹھاتی، پھر سے تجوید پڑھنے کی کوشش کرتی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہوئیں اور آنسو ابل کر گال پر لڑکنے لگے۔ وہ بائیں ہاتھ سے آنسو رگڑتی، دبی دبی سسکیوں کے ساتھ پھر سے کوشش کرنے لگے۔ محمل گمسم سے دیکھے گئی۔ وہ اپاہج لڑکی اپنے اللہ سے بات کر رہی تھی۔ وہ اس کا بہت ہمدرد تھا۔ اسے محمل کی ہمدردی کی اس وقت ضرورت نہ تھی۔ لمحے بھر کو بھی اسے اس پر ترس نہ آیا، بلکہ رشک ہوا تھا۔ کوئی ایسے بھی تڑپ کر قرآن پڑھتا ہے جیسے وہ پڑھ رہی تھی، اور ایک ہم ہیں برسوں اس مصحف کو لپیٹ کر سب سے اونچے شیلف میں سجائے رکھتے ہیں، اور بس سجائے ہی رکھتے ہیں۔ وہ اسی طرح ہتھیلی تھوڑی تلے جمائے، گردن پوری اسی کی طرف موڑے، پلک جھپکے بنا اسے دیکھے جا رہے تھے۔ وہ پھر سے ہکلاتی زبان سے پڑھنے لگی، مگر ٹھیک سے پڑھا نہ جا رہا تھا۔ آنسو ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے۔ دبی دبی سسکیوں کے درمیان وہ مسلسل استغفر اللہ کہتی جا رہی تھی۔ عام سی شکل کی اپاہج لڑکی، اسے بے اختیار وہ سیاہ فام لنگڑی لڑکی یاد آئی۔ وہ کتنوں کو سہارا دیے ہوئے تھا، اور وہ کتنے بد نصیب ہوتے ہیں جو تلاوت کی آواز سن کر کان بند کر لیتے ہیں۔ کبھی میں بھی ان بد نصیبوں میں سے تھی۔ وہ آہستہ سے اٹھی اور سر جھکائے چل دی۔ برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھی اپاہج لڑکی اسی طرح روتی رہی تھی۔ وہ گیٹ بند کر کے اندر داخل ہوئی تو لان میں کرسیاں ڈالے تقریباً تمام کزنز بیٹھے تھے۔ فواد بھی ان کے ساتھ ہی تھا۔ وہ کسی بات پر ہنس رہا تھا۔ شرٹ کے اوپری بٹن کھولے، قیمتی رسٹ واچ پہنے، اس کے پرفیوم کی مہک یہاں تک آ رہی تھی۔ وہ کرسیوں کا دائرہ بنا کر بیٹھے تھے۔ یہ ندا تھی جو اس کی بات دلچسپی سے سن رہی تھی، جبکہ آرزو بھی اسی دائرے میں لا تعلق سے بیٹھی تھی، اور فائقہ بھی، رضیہ پھپھو کی فائقہ۔ وہ بھی جیسے فواد سے احتراز برت رہی تھی۔ جیل جانے کے بعد بھلے تائی مہتاب جتنی تعویلیں پیش کرتی، فواد کی اہمیت اب وہ نہ رہی تھی۔ وہ کتابیں سینے سے لگائے، سر جھکائے تیز تیز چلنے لگی۔ محمل، وہ برآمدے کے اسٹیپ پر تھی جب فواد نے بے اختیار پکارا۔ اس نے ایک پاؤں سیڑھی پر رکھے گردن موڑی۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ آؤ بیٹھو، مجھے کام ہے۔ وہ روکھے تاثرات دے کر برآمدے کے دروازہ پار کر گئی۔ لان میں بہت سی معنی خیز نگاہوں کا تبادلہ ہوا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ یوں مجھے سب کے سامنے بلائے؟ مائے فٹ! وہ پیر پٹکتی اندر آئی۔ لاؤنج میں حسن نظر آئے تو ایک دم ٹھٹک کر رکی، پھر سر جھٹک کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ محمل، اس کے قدم رک گئے مگر پلٹی نہیں۔ تمہیں فواد کی ہر بات پر یقین ہے؟ مجھے آپ پر بھی یقین نہیں ہے۔ اس کا گلا رند گیا۔ تیزی سے کہہ کر اس نے دروازہ کھولا اور پھر دھڑام سے اپنے پیچھے بند کیا۔ حسن نے تعسف و بے بسی سے چند لمحے ادھر دیکھا، پھر سست روی سے اوپر سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اس نے چمچہ ہلا کر پتیلی کا ڈھکن بند کیا، جھک کر چولہا قدرے آہستہ کیا اور واپس کٹنگ بورڈ کی طرف آئی جہاں سلاد کی سبزیوں کا ڈھیر تھا۔ وہ وہیں کھڑے کھڑے سر جھکائے کھٹ کھٹ سبزیاں کاٹنے لگی۔ ادھر ہو محمل، رضیہ پھپھو نے اندر جھانکا۔ محمل نے سر اٹھایا۔ آج اس نے پونی نہیں باندھی تھی اور بھورے بال شانوں پر بکھر رہے تھے جنہیں اس نے کانوں کے پیچھے اڑس رکھا تھا۔ جی پھپھو، وہ آہستہ سے گویا ہوئی۔ یہ محمل کے اندر ایک واضح تبدیلی تھی۔ وہ پہلے جیسی بدلحاظ نہ رہی تھی، ورنہ پہلے تو اسے مخاطب کرتے ہوئے ڈر لگتا تھا۔ میں نے سوچا ذرا تمہاری کوئی مدد کرا دوں۔ مسرت کو تو بھابھی نے دوسرے کاموں پر لگا رکھا ہے، کوئی تک ہے بھلا؟ جب دیکھو بیچاری سے کام ہی کرواتی رہتی ہیں۔ تو کوئی بات نہیں پھپھو، ہمارا فرض ہے۔ وہ نرمی سے مسکرا کر پھر سے سبزی کاٹنے لگی۔ یہ فواد رہا کب ہوا؟ پھپھو سامنے کاؤنٹر سے ٹیک لگائے رازداری سے گویا ہوئی۔
मालूम नहीं। हाँ, बड़ा जुल्म किया इसने तुम्हारे साथ। मेरा तो मानो इसकी शक्ल देखने का दिल नहीं करता। वो सर झुकाए खटाखट प्याज काटती जा रही थी, आंखों में से आंसू गिरने लगे थे। बड़ा दिल था मेरा अपनी फाइका के लिए, मगर दिल ऐसा टूटा कि इधर आने को ही नहीं चाहता। कितने चेहरे निकलते हैं ना लोगों के महमल। जाने दे पुप्पो, इन्ना लीला पढ़ ले। फाइका बाजी कोई कम थोड़ी है, वो किसी अच्छे बंदे के काबिल है। अच्छा ही हुआ जो भी हुआ। इसे पुप्पो की आजूदा चेहरे को देखकर दुख हुआ था। ये पहली दफा था कि वो इसके साथ यूं बात कर रही थी, वरना पहले तो दरमियान में महमल ने इतनी दीवारें खड़ी कर रखी थी कि इन्हें पाटना मुश्किल था। वो इसके अब्बा की एक ही बहन थी, वो क्यों लोगों से शिकायत करे। इसने खुद भी तो कभी बना कर रखने की कोशिश न की थी। हाँ वो तो ठीक है, मगर इसी लम्हे फवाद ने किचन का दरवाज़ा खोला। इन दोनों ने चौंक कर इधर देखा। महमल के लब सख्ती से भिंच गए। वो तेज़ तेज़ सब्जियां काटने लगी। महमल, एक कप चाय मिल सकती है? ये फारिग नहीं है, अपनी बहनों से कह दो। वो फारिग ही बैठी थी बाहर। फूफो ने निहायत बेरुखी से कहा। वो चंद लम्हे खड़ा रहा, फिर वापस मुड़ गया। हाँ, हुक्म देखो कैसे चला रहा है। तुम ज़रा भी इसकी ना सुना करो। मेरे भी कितने ख्वाब थे, हमें कोई कमी थोड़ी है। फाइका के पापा के बिजनेस का तो तुम्हें पता है, करोड़ों में खेलते हैं। इनकी तरह यतीमों का माल नहीं खाते। मैं यतीम नहीं हूँ फूफो, मैं बालिग हूँ, और बलोगत के बाद यतीमी नहीं होती। वो अब सलाद में लीमू निचोड़ रही थी। हाँ हाँ, तुम्हें पता है, अभी फाइका के पापा ने नया घर बनवाया। दूसरा घर तो फिर से फर्निश करके फाइका को जहेज में देंगे। महमल की लीमू निचोड़ती उंगलियां थमी। एक ख्याल के पेश नज़र इसने चौंक कर सर उठाया। फुप्पो, इसका दिमाग तेज़ी से काम कर रहा था। आपको मदद की ज़रूरत होगी ना, घर शिफ्ट किया है, आप अकेले कैसे करेंगी सब? नौकरों पर भरोसा कर ही नहीं सकते। मैं आ जाऊँ आपके पास, हेल्प करवा दूँगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। फुप्पो तो निहाल हो गई। मैं तुमसे कहने ही लगी थी, फिर सोचा तुम्हारी पढ़ाई, तो इसीलिए इतना प्यार जता रही थी। खैर कोई बात नहीं, वीकेंड है, फिर आपकी हेल्प तो करवानी ही है ना। इसे फवाद से दूर रहने का यही तरीका नजर आया। पुप्पो ने फौरन हामी भर ली। वो जल्दी से अपना बैग तैयार करने लगी। तैयारी क्या थी, 2 जोड़े रखे, चंद ज़रूरी चीज़ें, और फिर कुरान रखते रखते वो रह गई। कुरान तो वहाँ तर्जुमे वाला मिल ही जाएगा, 2 दिन की तो बात है। अब साथ क्या रखूँ, कोई बात नहीं। इसने बैग की जिप बंद कर दी। पुप्पो का सामान शिफ्ट हो गया था, बस डब्बों में बंद था। वो जाते ही काम में लग गई। फाइका तो टीवी में ही मगन थी, डिश भी लग गई थी और वो बहुत शौक से कुछ देख रही थी। पुप्पो ने इससे कुछ ना कहा। महमल ही सारी चीज़ें नफासत सेट करती रही। रात 11 बज गए जब इसने आज के लिए बस की और फिर नहा कर नया सूट पहना, फिर नए सिरे से वजू किया और दुपट्टा सर पर लपेटे हुए पुप्पो के पास चली आई। पुप्पो, आपके पास तर्जुमे वाला मुसहफ होगा क्या? तर्जुमे वाला? वो कपड़ों की अलमारी सेट कर रही थी। कुरान होगा, इसने जल्दी से वजाहत की। तर्जुमे वाला तो फाइका की दादी का था पिछले घर में, मगर वो किसी ने मांग लिया था। तर्जुमे बगैर वाला होगा। किताबों के डब्बे से नहीं निकला? नहीं तो, मैंने खुद सारी किताबें इधर रखी हैं। फिर शायद कहीं मिसप्लेस हो गया होगा, फाइका से पूछ लो। वो फिर से काम में मगन हो गई। वो बेदिली से फाइका के पास आई। फाइका बाजी, आपके पास कुरान होगा? मेरे पास? मुझे क्या करना है? वो उल्टा हैरान हुई। अम्मा से पूछो, इन्हीं को पता होगा। वो मायूसी से खुद ही ढूंढने लगी। किताबों के रैक को फिर से देखा, एक एक चीज़ छान मारी, मगर कुरान ना था, ना मिला। वो अपने कमरे में आई और अपना बैग फिर से खोला। शायद कोई मुआवजा हो जाए और शायद इसने कुरान रख दिया हो। सारे कपड़े ऊपर नीचे किए, मगर वो होता तो मिलता। वो फिर से लाउंज में गई। फाइका बाजी, आपके पास कोई कैसेट होगी कुरान की तिलावत की? नहीं, फाइका ने लापरवाही से शाने झटके। कोई चैनल होगा जिस पर तिलावत आती हो? तंग मत करो महमल, मैं मूवी देख रही हूँ। वो उकताकर रुख फूड़ा, टीवी की तरफ मोड़कर बैठ गई। महमल थके थके कदमों से वापस आए और फिर बेड पर गिर कर न जाने क्यों रोने लगी थी। रात वो बेचैन सी नींद सोई थी। अगला सारा दिन काम करते वो मखमूम बेचैन रही थी। खाने के बाद भी चंद लुकमे ही लिए, इससे खाया ही नहीं गया। हफ्ते और इतवार के 2 दिन इसकी ज़िंदगी के जैसे बदतरीन दिन थे। इसका बस नहीं चलता था वो उठकर घर पहुंच जाए और अपना कुरान थाम ले। कोई ऐसा इत्तेफाक था कि रजिया पुप्पो का ड्राइवर छुट्टी पर गया था। वो अब इनके मियाँ नफीस अंकल से कह भी नहीं सकती थी, घर से भी कोई नहीं देकर जाएगा। वो जानती थी। अल्लाह अल्लाह करके इतवार की रात घर से गाड़ी से लेने आए। फिर जिस लम्हे वो घर में दाखिल हुई, बजाय कहीं और जाने के, बजाय किसी और से मिलने के, वो भाग कर अपने कमरे में गई। बैग एक तरफ डाला और शेल्फ पर से कुरान उठाकर सीने से लगाया।
اسے لگا اب وہ زندگی بھر قرآن کے بغیر کہیں نہیں جا سکے گی۔ لوگ چابی، بٹوا اور موبائل کے لیے آتے ہیں، قرآن کے لیے کوئی واپس نہیں آتا، نہ جانے کیوں۔ محمل اماں پکارتی ہوئی آئیں تو اس نے آنسو خشک کیا اور اپنے مصحف کو احتیاط سے شیلف پر رکھا۔ محمل یہ لو۔ اماں نے دروازہ کھولا اور ایک خط کا لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ تمہاری ڈاک آئی تھی کل۔ میری ڈاک؟ اس نے حیرت سے لفافہ تھاما۔ مسرت جلدی میں تھی، لفافہ دے کر پلٹ گئی۔ اس نے الجھتے ہوئے لفافہ چاک کیا اور اندر موجود کاغذات نکالے۔ وہ اسکالرشپ تھا جو اس کو دیا گیا تھا، انگلینڈ میں اعلیٰ تعلیم، اس کا اسکالرشپ۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ محمل تمہاری ڈاک آئی تھی، کیا یہ وہ اسکالرشپ تھا؟ کھانے کی میز پر آغا جان نے پوچھا تو وہ یکدم سناٹا چھا گیا۔ محمل نے جھکا ہوا سر اٹھایا، سب ہاتھ روکے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ جی، اسے اپنی آواز کہیں دور سے آتی سنائی دی، خوشی یا جوش سے خالی آواز۔ تو کلاسز کب سٹارٹ ہوں گی؟ آغا جان بات کرنے کے ساتھ ساتھ چمچہ کانٹا پلیٹ میں کھڑکھڑا رہے تھے۔ باقی سب دم سادے محمل کو دیکھ رہے تھے۔ بلا شبہ وہ ایک بڑی خبر تھی۔ ستمبر میں تمام اخراجات وہی اٹھائیں گے؟ جی، وہ بھی جواب دینے کے ساتھ ساتھ کھانے لگی تھی۔ ڈائننگ ہال میں اب اس کے چمچے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ ویری گڈ۔ انگلینڈ میں اسکالرشپ؟ محمل انگلینڈ چلی جائے گی؟ سرگوشیاں چہمگوئیاں شروع ہو چکی تھی۔ اس نے سر جھکائے خاموشی سے کھانا ختم کیا، پھر کرسی دھکیل کر اٹھی اور بنا کچھ کہے ڈائننگ ہال سے چلی گئی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ خوش تھی یا ناخوش۔ اسے ایک نئی زندگی گزارنے کا موقع مل رہا تھا، اسے خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن پھر یہ ناخوشی، دل ڈوبنے کا یہ احساس، شاید یہ اس لیے تھا کہ اس صورت میں اسے علم الکتاب اور مسجد چھوڑنی پڑے گی، قرآن کی تعلیم ادھوری رہ جائے گی۔ لیکن وہ تو بعد میں بھی کر سکتی تھی، انگلینڈ جانے کا موقع بعد میں نہیں ملے گا۔ انہی سوچوں میں گم اسے نیند نے آ لیا تھا۔ صبح کلاس میں سپارے کھولتے وقت اسے امید تھی کہ آج کے سبق میں اس کے اسکالرشپ کے بعد کے خیالات کے متعلق ضرور آیات آ جائیں گی، لیکن آج کی آیات سورۃ بقرہ میں بنی اسرائیل کے کسی قدیم قصے کی تھی۔ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ اسے جواب نہیں مل رہا تھا، اور وہ واقعہ جو بیان کیا جا رہا تھا وہ قدرے ناقابل فہم تھا، بلکہ تھا نہیں، اسے لگا تھا۔ وہ اسکالرشپ بھلا کر اس واقعے میں الجھ گئی۔ واقعہ کچھ یوں تھا کہ جب طالوت کا لشکر جالوت سے مقابلے کے لیے نکلا تو راستے میں آنے والی ایک نہر میں ان کے لیے آزمائش ڈال دی گئی۔ اللہ نے اس نہر کے پانی کو سوائے ایک چلو کے پینے سے منع کیا تھا، تو جو لوگ پانی پینے گئے وہ نہر پر بیٹھے رہ گئے، اور جنہوں نے چلو سے پانی نہ پیا وہ آگے نکل گئے۔ اور انہی میں حضرت داؤد علیہ السلام تھے، جنہوں نے جالوت کو قتل کر کے اس کو اپنے انجام تک پہنچایا۔ پوری تفسیر سن کر بھی اسے سمجھ نہ آیا کہ بھلا نہر کا پانی کیوں نہیں پینا تھا، پانی تو حرام نہیں ہوتا، پھر کیوں؟ وہ پورا دن یہی سوچتی رہ گئی، یہاں تک کہ رات جب میٹھا لینے کچن میں آئی تو بھی یہی سوچ رہی تھی۔ کچن خالی تھا۔ اس نے فریزر کا ڈھکن کھولا، سوئٹ ڈش کے ڈونگے نکالے، ٹرے میں رکھے اور ٹرے اٹھائے باہر آئی۔ تلاوت کی آواز اس کی سماعت میں یوں گونج رہی تھی۔ پھر جب طالوت اپنے لشکروں کے ساتھ جدا ہوا، وہ ٹرے اٹھائے ڈائننگ ہال میں آئی۔ اونچی پونی جھکے سر سے اٹھ جاتی تھی، کندھوں پر پھیلا دوپٹہ اور شفاف چہرے پر سنجیدگی لیے اس نے ٹرے ٹیبل پر رکھی۔ سب وقفے وقفے سے اسے ہی دیکھ رہے تھے، متاثر جلن زدہ نگاہیں۔ اس نے کہا، بے شک اللہ تم کو آزمانے والا ہے ایک نہر کے ساتھ۔ وہ خاموشی سے ٹرے سے ڈونگے نکال رہی تھی۔ پہلا ڈونگا اس نے آغا جان کے سامنے رکھا، تو جو کوئی اس نہر سے پیے گا وہ مجھ سے نہیں۔ دوسرا ڈونگا دونوں ہاتھوں میں ہی اٹھا کر اس نے ٹیبل کے وسط میں رکھا، اور جو کوئی اس نہر سے نہ پیے گا سوائے اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر پینے کے، وہ بے شک مجھ میں سے ہے۔ اس نے آخری ڈونگا ٹیبل کے آخری سرے پر رکھا۔ وہ واپس اپنی کرسی پر آئی تو سوائے چند ایک کے انہوں نے اس نہر میں سے پی لیا۔ سب سوئٹ ڈش شروع کر چکے تھے۔ شیشے کی پیالیوں اور چمچوں کی ٹکرانے کی آوازیں وقفے وقفے سے آ رہی تھی۔ ان آوازوں کے درمیان وہ مدھم مہربان آواز بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، اور وہ تو ابھی تک دور کہیں اس آواز میں کھوئی ہوئی تھی۔ تو سوائے چند ایک کے انہوں نے اس میں سے پی لیا۔ اس نے پیالہ آگے کیا اور تھوڑی سی کھیر اپنے پیالے میں ڈالی۔ تو سوائے چند ایک کے انہوں نے اس میں سے پی لیا۔ وہ اب آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے چمچ لے رہی تھی۔ تو تمہیں کب جانا ہوگا محمل؟ آغا جان نے پوچھا تو وہ یکدم پھر سے ہال میں سناٹا چھا گیا۔ چمچوں کی آواز رک گئی۔
بہت سی گردنیں اس کی طرف مڑی، اس نے سر اٹھایا، سب اس کی طرف متوجہ تھے۔ اگست کے اینڈ تک؟ یعنی تم ستمبر سے پہلے تک نہیں ہوگی؟ نہیں۔ کیا مطلب؟ آغا جان چونکے۔ میں نہیں جا رہی۔ اس نے چمچ واپس پیالے میں رکھا اور نیپکن سے لب صاف کیے۔ کیا مطلب؟ تم اتنا بڑا اسکالرشپ چھوڑ دو گی؟ فضا چچی نے تحیر سے کہا تھا۔ میں چھوڑ چکی ہوں۔ مگر کیوں؟ وہ نیپکن ایک طرف رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیونکہ ہر جگہ رکھنے کے لیے نہیں ہوتی۔ اگر میں نے اس نہر سے پانی پی لیا تو میں ساری عمر اسی پر بیٹھی رہ جاؤں گی اور طالوت کا لشکر دور نکل جائے گا۔ بعض حلال چیزیں کسی خاص وقت میں حرام ہو جاتی ہیں۔ اگر اس وقت آپ اپنے نفس کو ترجیح دیں تو خیر کا کام کرنے والے لوگوں سے دور نکل جاتے ہیں۔ میں نہر پر ساری عمر بیٹھی نہیں رہنا چاہتی۔ مجھے وہ داؤد بننا ہے جو جالوت کو مار سکے۔ وہ سوچ کر رہ گئی اور کہا تو بس اتنا؟ مجھے ابھی قرآن پڑھنا ہے، اور تیز تیز قدم اٹھاتی باہر نکل گئی۔ شام کی ٹھنڈی ہوا اپنے لیے پر بہہ رہی تھی۔ وہ چائے کا کپ لیے ٹیرس پر کرسی ڈالے دور آسمان کو دیکھ رہی تھی جہاں شام کے پرندے اپنے گھروں کو اڑ کر جا رہے تھے۔ ٹیرس سے سامنے لوگوں کا گھر نظر آتا تھا، انہی بریگیڈیئر صاحب کا گھر جن کی قرآن خوانی اس روز اس نے دیکھی تھی۔ قرآن کو بھی پتہ نہیں ہم لوگوں نے کیا سے کیا بنا دیا ہے۔ اس نے کسی خیال کے تحت کپ سائڈ پر رکھا اور اٹھی۔ ابھی مڑی ہی تھی کہ سامنے فواد کا چہرہ دکھائی دیا۔ وہ گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہٹی۔ وہ اندر کھلنے والے دروازے میں کھڑا تھا، سینے پر ہاتھ باندھے لب بھینچے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم مجھ سے کتراتی بھی رہی ہو، حالانکہ تم جانتی ہو میرا قصور نہیں ہے۔ وہ چپ رہی۔ کل دوپہر 3 بجے میں اسٹاپ پر تمہارا انتظار کروں گا، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ آئی ہوپ کہ تم ضرور میری بات سننے آؤ گی۔ وہ کہہ کر ایک طرف ہو گیا۔ محول کا راستہ کھل گیا۔ وہ بنا اسے دیکھے تیزی سے دہلیز پار گئی۔ ایک قسم تھی جو اس نے کھا لی تھی، وہ اسے توڑ نہیں سکتی تھی، اور اس لمحے سیڑھیاں اترتے ہوئے اسے محسوس ہوا کہ شاید وہ اس قسم کے بوجھ سے اب نجات حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اب اس سے وہ قسم نبھائی نہیں جا رہی۔ بس ایک دفعہ وہ فواد سے باہر مل لے تو کیا ہو جائے گا؟ بس ایک دفعہ، کل دوپہر 3 بجے؟ نہیں، میں قسم نہیں توڑوں گی۔ اس نے گھبرا کر سر جھٹکا۔ اس کے اندر کی سوچیں اسے وحشت زدہ کرنے لگی تھی۔ پھر اسے یاد آیا وہ ٹیرس سے بھلا کیوں نیچے آنے لگی تھی؟ اور ہاں، وہ قرآن خوانی والا گھر۔ وہ کچھ سوچ کر گھر سے باہر آئی۔ 7 والا بنگلہ بیلوں سے ڈھکا تھا، خوبصورت بنگلہ تھا۔ اس نے گیٹ کے ساتھ نصب بیل پر ہاتھ رکھا، دوپٹہ شال کی طرح کندھوں کے گرد لپیٹے، اونچی کسی ہوئی پونی ادھر ادھر جھلاتے وہ ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ قدموں کی چاپ سنائی دی اور پھر گیٹ کھلا۔ اسی ملازم کی شکل سامنے آئی۔ جی، بریگیڈیئر صاحب گھر پر ہیں؟ نہیں، پر آپ کون؟ میں محمل ابراہیم ہوں، 7 والے گھر میں رہتی ہوں، آغا ہاؤس میں۔ یہ کچھ پمفلیٹس ہیں، بریگیڈیئر صاحب کو دینا، وہ پڑھ کر مجھے واپس کر دے۔ میں ان سے واپس لینے ضرور آؤں گی۔ یہ ذمہ داری میں تمہیں دے رہی ہوں، اور ذمہ داری امانت ہوتی ہے۔ اگر امانت میں خیانت کی تو پل صراط پار نہیں کر سکو گے، سمجھے؟ چند پمفلیٹس اور کارڈز اسے تھما کر اس نے تنبیہ کی تو ملازم نے گھبرا کر اچھا جی کہہ کر سر اندر کر لیا۔ وہ شام، وہ رات اور وہ اگلی صبح بہت کٹن تھی۔ وہ لمحے بھر کو بھی نہ سو سکی۔ ساری رات بستر پر کروٹیں بدلتے گزری۔ مستقبل بہت سے اندیشوں کی دھند میں لپٹا نظر آتا تھا۔ وہ کیا کرے، کس سے مشورہ کرے، کس سے پوچھے؟ اور جواب تو اسے سوچنے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ جب صبح کے قریب اس نے قسم توڑنے کا سوچا تو بستر سے نکلی اور معاملہ اللہ پر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ کل ان کی کلاس میں سورۃ بقرہ ختم ہوئی تھی اور آج آل عمران شروع ہونا تھی۔ غالباً پہلی 11 آیات پڑھنی تھی۔ اسے پکا یقین تھا کہ کوئی حل آج کے سبق میں موجود ہوگا، سو اس نے آج کی آیات کھولی۔ پھر ان تمام آیات کو اس نے 2-3 دفعہ پڑھا۔ دل میں عجیب سی بے چینی پیدا ہوئی۔ وہاں کوئی ذکر نہ تھا، نہ قسم کا، نہ قسم توڑنے کا، کفار کا۔ کفارہ؟ وہ چونکی۔ تو کیا میں قسم توڑنا چاہتی ہوں؟ ہاں، دل نے واضح جواب دیا۔ تو اس نے خود سے نگاہیں چرا کر مصحف بند کیا اور اوپر رکھ دیا۔ فرشتے ایک فائل پر سرسری نگاہ ڈالتے کوریڈور میں سے گزر رہی تھی جب وہ پھولی سانس کے تقریباً دوڑتی ہوئی اس کے قریب سامنے آئی۔ فرشتے، مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ فائل کے صفحے کا کنارہ فرشتے کی انگلیوں کے درمیان تھا۔ اس نے سر اٹھایا۔ السلام علیکم، کیا بات ہے؟ وعلیکم السلام۔ وہ پھولی سانسوں کے درمیان تیز تیز بول رہی تھی۔ وہ ایک فتویٰ لینا ہے۔ میں مفتی نہیں ہوں، مگر بس ایک فقہی مسئلہ ہے۔ ضرور پوچھنا، مگر آج کی تفسیر سن لو، اس میں ہے تمہارا مسئلہ۔ محمل کو جھٹکا لگا۔ آپ کو میرے مسئلے کا پتہ ہے؟ ارے نہیں، مجھے تو آج کی آیت کا بھی نہیں پتہ۔ میڈم مصباح لیتے ہیں نا آج کل آپ کی کلاسز؟ پھر آپ کو کیسے پتہ کہ؟ کیونکہ یہی ہمیشہ ہوتا ہے۔ تفسیر کا ویٹ کر لو،
تمہارا مسئلہ کلیئر کٹ لفظوں میں آ جائے گا۔ اس نے فائل کا صفحہ پلٹا اور سرسری سا اوپر نیچے دیکھنے لگی۔ مگر میں نے آج کی آیت پڑھ لی ہیں، ان میں میرا مسئلہ نہیں ہے، مجھے پتہ ہے۔ صبر لڑکی، علم صبر کے ساتھ آتا ہے۔ تفسیر کے بعد پوچھ لینا، مگر اس کی یقیناً نوبت نہیں آئے گی۔ وہ ہلکا سا اس کا گال تھپ تھپا کر فائل دیکھتی آگے بڑھ گئی۔ محمل نے اپنے گال کو چھوا، پھر سر جھٹک کر کوریڈور میں آگے بھاگ گئی۔ یہ کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ جو سوچے وہ قرآن میں لکھا ہوا نہ آئے۔ لوگ اس کی بات نہیں سنتے تھے تو توجہ نہیں کرتے، اگر توجہ بھی کر لیتے تو سمجھتے نہیں تھے۔ اور ایک قرآن تھا، اسے کہنا بھی نہ پڑتا، اور وہ دل کی بات دھیان سے سنتا، توجہ کرتا، سمجھتا، اور پھر دانائی اور حکمت سے اسے سمجھاتا، اور اس جیسا کوئی نہ سمجھاتا۔ مگر اسے لگا آج کی آیت میں ایسی کوئی بات نہ تھی جو اس سے متعلق ہو۔ بہت بے دلی اور رنج سے اس نے سپارہ کھولا۔ وہ سفید چادر پر دو زانوں ہو کر بیٹھی تھی۔ سامنے ڈیسک پر سپارہ کھلا پڑا تھا۔ ایک طرف رجسٹر تھا جس پر جھکی وہ تیز تیز لکھ رہی تھی۔ اب میڈم مصباح محکم آیات اور متشابہ آیات کا مطلب سمجھا رہی تھی۔ محکمات وہ آیت ہوتی ہیں جن کا مطلب ہم سمجھ سکتے ہیں، مثلاً احکامات اس دنیا کی باتیں، دنیا کی کسی باغ کی مثال، تاریخی واقعات، اور متشابہات وہ آیتیں ہیں جو ہم تصور نہیں کرتے مگر ان پر ایمان بالغیب لانا ضروری ہے، مثلاً جنت، دوزخ، اللہ کا ہاتھ، فرشتوں کی ہیئت۔ متشابہات کے پیچھے نہیں پڑ جانا چاہیے، اور جو پڑھے اس سے دور رہنا چاہیے۔ میڈم مصباح یہی سمجھا رہی تھی، سست روی سے تمام پوائنٹس رجسٹر پر لکھ رہی تھی۔ متشابہات پر ایمان بالغیب ایسا ہونا چاہیے جیسے میڈم کی آواز ہال میں گونج رہی تھی، جیسے اگلی آیات میں ذکر ہے کہ راسخون فی العلم ان پر ایمان لاتے ہیں۔ اب راسخون فی العلم کون ہوتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے طالب علم، ایک صاحب علم، اور اس سے بڑا درجہ راسخ علم والے کو ہوتا ہے۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ راسخون فی العلم کون ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو قسم پوری کرتے ہیں۔ محمل کے ہاتھ سے پین گرا، سیاہی کے چند چھینٹے چادر کو بھگو گئے۔ میڈم آگے بھی کہہ رہی تھی جن کے دل مستقیم ہوتے ہیں، مگر وہ یک ٹک پھٹی پھٹی نگاہوں سے سپارے پر لکھے راسخون فی العلم کے الفاظ کو دیکھے جا رہی تھی۔ ایک ہی تکرار اس کے کانوں میں بار بار گونج رہی تھی، وہ جو قسم پوری کرتے ہیں۔ وہ بس سکتے کی کیفیت میں سپارے کو دیکھ رہی تھی۔ راسخون فی العلم، سپارے کے چند الفاظ دھندلا گئے، اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ صدیوں پہلے عرب کے صحراؤں میں کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ پختہ علم والے کون ہوتے ہیں، اور تب انہوں نے بتایا تھا کہ وہ جو قسم پوری کرتے ہیں۔ اسے لگا صدیوں پہلے کی کہی گئی بات کسی اور کے لیے نہیں، صرف اسی کے لیے تھی۔ وہ انگلیوں کے پوروں سے ان تین الفاظ کو بار بار چھو رہی تھی، انہیں محسوس کر رہی تھی۔ آنسو اس کی گالوں سے لڑک کر گردن پر پھسل رہے تھے۔ یہ الفاظ آج کی آیات میں تھے۔ اس نے بھلا کیسے سمجھ لیا کہ مسئلے کا حل آج کی آیت میں نہیں ملے گا؟ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ قسم کھانا ناپسندیدہ تھا، لیکن اب وہ اسے ہمیشہ نبھاتی تھی اور جانتی تھی کہ یہی اس کے لیے بہتر تھا۔ اس روز وہ 3 بجے سے پہلے ہی گھر آ گئے۔ وہ صبح بہت زرد سی طلوع ہوئی تھی، آئینے کے سامنے کھڑی وہ خود کو دیکھ رہی تھی۔ آج اس نے اونچی پونی کے بجائے سادہ سی چوٹی بنائی تھی، شفاف چہرے پر ذرا سی پسمردگی چھائی تھی۔ وہ چند لمحے خود کو دیکھتی رہی، پھر سیاہ چادر سر پر رکھی اور تھوڑی تک لپیٹ کر بالکل دوسرے کندھے پر ڈال لی۔ آج اسے گواہی دینی تھی، فواد کے خلاف یا اپنے خلاف۔ لاؤنج میں تینوں چچا انتظار کر رہے تھے، کلف لگے سفید شلوار قمیض میں آگا، کمر پر ہاتھ باندھے ادھر ادھر بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ اسے راہداری سے آتے دیکھا تو رک گئے۔ چلیں، وہ اسپاٹ چہرہ لیے ان کو دیکھے بغیر دروازے کی طرف بڑھی اور اسے کھول کر باہر نکلی۔ وہ سب اکٹھے باہر نکلے۔ گیٹ کھلا، یک کے بعد دیگر دونوں گاڑیاں پورٹ سے باہر سڑک پر رواں دواں تھی۔ اس اونچے گھر کی بہت سی کھڑکیوں میں بہت سی عورتیں ان کو جاتے دیکھ رہی تھی۔ گاڑیاں گم ہو گئیں تو لڑکیوں نے پردے چھوڑ دیے۔ زرد سی راہداری میں وہ سمٹی سمٹائی نگاہیں نیچے کی آغا جان کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ ادھر ادھر پولیس والے، وکلا اور کتنے ہی لوگ گزر رہے تھے۔ بہت وحشت ناک سی جگہ تھی وہ، اس سے سر نہیں اٹھایا جا رہا تھا۔ بس لمحے بھر کو اس نے چہرہ اوپر کیا تو کوریڈور کے اختتام پر وہ کھڑا تھا، اپنے کسی سپاہی کو اکھڑے تیور لیے غصے سے کچھ کہتا۔
यूनिफॉर्म में मलबूस, सर पर कैप, वो बहुत वजिया था और जिंदगी में पहली दफ़ा महमल को इस पर गुस्सा नहीं आया था। इसे इन तमाम लोगों में एक वही अपना हमदर्द लगा था। इसने निगाहें झुका ली, कॉरिडोर के मोड़ के करीब थी। जब हुमायूं की निगाह इस पर पड़ी वो ठहर गया। आगा करीम के बाएं कंधे के पीछे छुपी हुई, गर्दन झुकाए आई सियाह चादर में लिपटी लड़की, जिसके चेहरे पर जमानों की थकन रकम थी। इसने सर नहीं उठाया, वो इसे देखता रहा यहाँ तक कि वो इसके करीब से सर झुकाए गुजर गई। हाँ, आगा करीम ने एक मुतनफ्फिर निगाह इस पर जरूर डाली। वो अब गर्दन मोड़कर इसे देखने लगा। वो शायद इसकी आंखें देखना चाहता था, इन्हें पढ़ना चाहता था। कॉरिडोर के दरमियान में यकदम इस काली चादर वाली लड़की ने गर्दन पीछे को मोड़ी। दोनों की निगाहें लम्हे भर को मिली। इससे महमल की आंखों में जबानों की थकन नजर आई। फिर इसने चेहरा मोड़ लिया और इसी तरह सर झुकाए अपने चचाओं के नरगे में आगे चलती गई। कमरा अदालत में वो कतार की बाएं नशिस्त पर सबसे पीछे बैठी थी। आगा जान इसकी दाएं तरफ थे, इसकी बाएं जानिब कुछ ना था। कतार खाली थी। वो सर झुकाए सारी कार्रवाई सुनती रही। इससे नजर तक ना उठाई जाती थी, यूं जैसे हर कोई इसे देख रहा। और फिर एक साथ को जैसे ही इसने सर उठाया, वो दूसरे स्टैंड में बैठा गर्दन तिरछी किए इसे ही देख रहा था। वो दोनों एक दूसरे को देखते रहे। हुमायूं की निगाहों में सवाल थे, चुपते हुए परेशान कुन सवाल। इसे ज्यादा देर देखा न गया। वो गर्दन मोड़कर आगा जान को देखने लगी, जो लब भींचे वकला के दलाइल सुनते रहे थे। निगाहों के इर्तकास पर चौंक कर महमल को देखा। क्या वो जिस तरह इन्हें देख रही थी वो जरा से उलझे। जायदाद में मेरा हिस्सा मुझे मिल जाएगा? इसने सरगोशी की, निगाहें इन पर से हटाए बगैर। हाँ, क्यों नहीं? यही अगर मैं पूछती कि क्यों नहीं तो क्या मतलब? मैं अभी जाकर हुमायूं दाऊद के खिलाफ बयान दूं तो क्या गारंटी है कि आप मुकर नहीं जाएंगे? तुम्हें मुझ पर शक है? अगर है तो? आगा जान के माथे पर गुस्से की लकीर उभरी, जिसे वो जब्त कर गए। तुम अब क्या चाहती हो? ये। इसने काली चादर में से बैग निकाला, जिप खोली और एक कागज़ और पेन निकालकर इनकी तरफ बढ़ाया। मेरी फैक्ट्री में शेयर्स की कीमत 9 करोड़ के लगभग है। बाकी का हिसाब मैं अभी नहीं मांग रही। यह आपकी चेकबुक का चेक है, रकम मैंने भर दी है, इसे साइन कर दें। इसे पेन इनके सामने किया। वो कभी इसको देखते कभी पेन को। आगा जान, महमल बच्ची नहीं है। आप मुझसे मेरी आखिरत खरीद रहे हैं। अगर मैंने झूठी गवाही दी तो मैं पुल सरात पार करने से पहले ही गिर जाऊंगी। अगर गिरना है तो कुछ वर्त तो होना चाहिए ना। आप ये साइन करें, मैं अभी जाकर झूठी गवाही देती हूँ। इसने पेन और चेक इनके सामने हाथ पर रखा। इस हॉल में कोई मेरे इशारे का मुंतजिर है। मैं ये चेक साइन करवा कर अभी इसको बैंक भेजती हूँ। जैसे ही ये चेक कैश होगा वो मुझे सिग्नल करेगा, तब मैं गवाही दूंगी, वरना नहीं। इन्होंने चेक को एक नज़र देखा और फिर पेन को। दूसरी तरफ महमल का नाम पुकारा गया। वो इन्हीं मुतनब्बा निगाहों से देखती उठी और सर उठाए पूरे एतमाद से कटहरे की तरफ बढ़ी। आगा करीम कभी चेक को देखते और कभी इसे, जो कटहरे में खड़ी थी और इसके सामने गिलाफ में लिपटा कुरान लाया गया था। वो निगाहें इन पर जमाए पलक झपके बगैर कुरान पर हाथ रखकर चंद फिक्रे दोहरा रही थी। इन्होंने आखिरी बार चेक को देखा और फिर तैश में आकर इसे मरोड़ कर 2 टुकड़े किए। महमल तलखी से मुस्कुराई, सर झटका और वकील की तरफ मुतवज्जा हुई। वो इससे कुछ पूछ रहा था।